देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए माह रमजान की ये बरकतें देखो लिए आया। ये देखो दो मर्तबा दिन में है दिल पर कैफ है छाया। देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। 1447 हिजरी के रमज़ानुल करीम की आज 11वीं शब है। अशर रहमत रुखसत हुआ, अशर मग़फ़रत आया है। आज उसकी पहली रात है। तो 11वीं रात की मुनासबत से ज़ियाए दुरूद सलाम से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 11, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व महब्बत के सबब 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाह पाक पर हक़ है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे की मज़ीद नीयतें मुमकिन हो तो शामिल कर लीजिए। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, ख़ुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर और दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ूंगा, मजबूरी न हुई तो आखिर तक यानी एलानात भी सुनूंगा और आखिर तक शरीक रहूंगा। ख़त्म होने के बाद आगे बढ़कर साहिब भाइयों से सलाम व मुसाफ़हा वगैरह करने की सआदत हासिल करूंगा। मौके की मुनासबत से नेकी की दावत, इनफरादी कोशिश की तरकीब करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत सोशल मीडिया की एक छोटी सी तहरीर में ये लिखा था कि अगर आप ज्यादा जीना चाहते हैं तो कम खाएं। इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? बात तिब्बी लिहाज से दुरुस्त है। एक तजर्बा हुआ था कुछ अरसे पहले, साइंसी तजर्बा। तो कुछ चूहों को तो खाने पीने पर छोड़ दिया, जो खाते थे और कुछ चूहों को बंद करके उनको खाना पीना कम दिया। तो जो चूहे आज़ादी से खा पी रहे थे वो जल्दी मर गए और बाकी वो ग़ालिबन 3 गुना ज़्यादा वक्त ज़िंदा रहे। मच्छर ज़्यादा खून पी लेता है या खा लेता है, ये कचरा गंदगी भी खाता है मच्छर, तो ये पेट इसका फूल जाता है और ये फट जाता है, मर जाता है। गिद्ध जब खाने पर आता है तो बहुत खाता है, इतना खाता है कि वो गिद्ध जिसके करीब कोई नहीं आ सकता। खाने के बाद उसकी कैफियत ये होती है कि बच्चा भी उसको चाहे तो पकड़ ले, उसको मारे पीटे नहीं, वो निढाल सा हो जाता है खा खा के। तो इंसान भी जब ज़्यादा खाता है तो उसके भी मतलब यानी कि ये जो मशहूर है कि खाओ पियो जान बनाओ, जान बनती नहीं है ज़्यादा खाने से। इत्तेदाल के साथ खाने से तो जान बनेगी, ज़्यादा खाने से जान बनती नहीं, बिगड़ती है। तरह तरह की बीमारियां उसके अंदर आती हैं, फिर उसका बाज़ औक़ात वज़न बढ़ जाता है, पेट निकल आता है,
اور بے ڈھنگا سا ہو جاتا ہے، دیکھنے میں بھی اس کے جو چمک دمک حسن و جمال اور جو اس کی فٹنس تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو مناسب مقدار میں کھائے گا، جو موافق آئے صرف وہ کھائے گا تو وہ اسمارٹ رہے گا۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اسمارٹ نظر آتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، تو وہ بھی طرح طرح کی بیماریوں کے شکار تو ہوتے ہیں، تو ان کو نہیں، وہ موٹے نہیں ہوتے لیکن وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور طبی جو نقصانات ہیں وہ اس کو پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہر شخص کھا کر ہی موٹا ہو یہ ضروری نہیں ہے، بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں مجبوراً وہ دوائیں وغیرہ کھانا یا کوئی اور وجوہات سے ہو جاتی ہیں جو وزن ان کا بڑھ جاتا ہے، بدن پھول جاتا ہے، لیکن ایسوں کی تعداد کم ہو۔ زیادہ تر موٹاپا یہاں سے جاتا ہے، منہ سے، کھانے پینے میں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کھانے پینے کے تعلق سے ایسا مطلب کنٹرول تھا کہ دن رات میں ایک بار آپ کھانا کھاتے تھے۔ کھانے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، 3 حصے۔ تو اگر اس نسخے پر کوئی عمل کر لے تو میں نہیں سمجھتا اس کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے یا یہ بیمار ہو، لیکن اس پر عمل کرنے والا کہاں سے لایا جائے؟ تو یہ کہ زیادہ جینا ہے تو کھانا کم کھائے۔ یہ جو پوسٹ تھی وہ واقعی بڑی معنی خیز اور سبق آموز ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جس سے جتنا ہو سکے کم کھائے۔ یعنی جو ایک نوالا بھی اللہ کی رضا کے لیے کم کھائے گا نا، یعنی کہ خواہش ہو اور نہ کھائے، ظاہر ہے کہ ویسے خواہش نہیں تھی، پیٹ بھر گیا تو اب کم کھانا تو پایا ہی نہیں گیا نا، پیٹ بھر چکا وہ، یعنی خواہش تھی پھر بھی۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے ایک نوالا کم کر دے تو اس کا اللہ پاک ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ تو جتنا ہو سکے آدمی کم سے گزارا ہو تو کر لے، کچھ نہ کچھ مطلب کم۔ اب یہ کہ بچا دیں گے تھال میں تو مسئلہ ہے، تو وہ تو دل بھر گیا تو بچا دیا، تو اب وہ کم کھانا نہ پایا گیا نا، یا اب مزہ نہیں آ رہا تو اس لیے چھوڑ دیا، پہلے تو حرص کی وجہ سے نکال تو لیا ہی تھا۔ تو یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کم نکالے، کم کھائے، یہ زیادہ مناسب سمجھ میں آتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھائے، دوسروں کو اظہار بھی نہ کرے کہ میں کم کھا رہا ہوں۔ تو یہ جیسے کہ لوگ کھا رہے ہیں، اب آپ نے جلدی جلدی نگل کر ہاتھ پکڑ لیے تو آپ کا امپریشن پڑے کہ یہ تو ماشاء اللہ بہت کم کھاتا ہے، بڑا متقی آدمی ہے، تو ہلاکت ہے، آپ پیٹ بھر کے ہی کھائیں۔ اگر اس مقصد کے لیے کم کھاتے ہیں کہ لوگ متاثر ہوں آپ سے، یہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، تو چھوٹا نوالا لیں، خوب چبائیں، تو اتنی دیر تک لوگ کھا کر فارغ ہو بھی جائیں گے، اور آپ کی کم خوراکی جو ہے، آپ کا تقلیل طعام اس کو بولتے ہیں، کم کھانا، اس پر عمل ہو جائے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک بوٹی کھائیں، ایک آدھ بوٹی، جیسے کہ وہ بھی ہڈی والی اگر مل جائے تو بوٹی اس میں کم ہوگی، تو اس طرح آپ کو کم پیٹ میں غذا جائے گی۔ اس طرح کم غذا مطلب اتنی کہ ضرورت ہو، کمزوری نہ ہو، یہ تو لینی ہے، تو اس سے وزن بھی انشاءاللہ آپ کا نارمل ہو جائے گا اگر بڑھ گیا تو۔ نہ اکثریت کا وزن میں نے نوٹ کیا ہے، اکثریت کا وزن زیادہ ہوتا ہے، بعض اسمارٹ نظر آتے ہیں لیکن اگر ہمیں نظر آتے ہیں لیکن ان کا وزن ہوتا زیادہ ہے، جب وہ اس کے اصول کے مطابق اس کو دیکھیں گے نا تو وزن زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کوشش کی جائے۔ تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کم کھا رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کم کھاتے تھے تو میں بھی کم کھا رہا ہوں، اس طرح مطلب اچھی نیت ہو تو ثواب ملے گا۔ وزن اس لیے کم کرا رہا ہوں کہ میری مطلب صحت اچھی رہے، بدن میں پھرتی رہے، تو میرا عبادت میں، نمازوں میں دل لگے، اللہ کے دین کے لیے بھاگ دوڑ کر سکوں، ورنہ جو بہت وزن دار ہوگا تو اس میں سستی خود بخود آ جائے گی، بھاگ دوڑ کرنا اس کے لیے دشوار ہوگا، نمازیں اس کے لیے
دشوار، اور عبادتیں اس کے لیے دشوار. پھر خواہشات کا ہجوم الگ ہوگا، جو وزندار ہوگا اس کو خواہشات زیادہ ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد افضل ہے، میرا تعلق اسکردو بلتستان سے ہے. میرا ایک سوال ہے امیر اہل سنت سے کہ خود پسند افراد اپنے آپ کو سب سے بالا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں. ایسے میں ایسے افراد کے ساتھ کیا کیا جائے، انہیں کیسے سمجھا جائے؟ جواب ارشاد کیجیے گا. یہ تکبر کہلاتا ہے کہ اپنے سے دوسرے کو گھٹیا جاننا. خود پسندی اور چیز ہے، تو تکبر دونوں میں فرق ہے. خود پسندی وہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ اس کو کوئی صلاحیت حاصل ہے، کوئی نعمت حاصل ہے، تو یہ اس کو اپنا کمال سمجھے، اللہ کی عطا کی طرف سے توجہ اس کی ہٹ جائے، یہ میرا کمال ہے، اور اس کے زوال سے بھی بے خبر ہو جائے کہ اللہ چاہے گا، جب چاہے گا اس کو یہ چلی جائے گی. تو بہرحال یہ خود پسندی تو بہت بری چیز ہے کہ خود پسندی 70 برس کے اعمال کو برباد کرتی ہے ایک روایت کے مطابق. اچھا، اور تکبر دوسرے کو اپنے سے گھٹیا جاننا، کمتر جاننا، حقیر جاننا، یہ تکبر. اپنے آپ کو بات انہوں نے یہی کہی کہ بڑا جانتا ہے اپنے آپ کو، دوسروں کو کھاتے میں نہیں لاتا، مطلب گھٹیا جانتا ہے وغیرہ. تو یہ ہے تکبر، اور یہ بہت بری آفت ہے. تکبر جس کے دل میں رائی برابر بھی ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ حدیث پاک میں ایک مطلب وعید. اور تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چونٹی کی طرح حقیر کر دیا جائے گا. لوگ اس کو کچلتے ہوئے، رونتے ہوئے قیامت، اہل قیامت گزریں گے. یوں اور بھی اس کی بہت مطلب ہے کہ مذمتیں، تکبر بہت بری بلا ہے. تو اس کی آفتوں پر نظر رکھیں، تکبر کی یہ نقصانات پر، آفتوں پر نظر رکھیں گے، اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ متکبر ہونا تو اللہ کا ایک صفاتی نام ہے. دراصل تکبر ان مانو کر اللہ پاک کی صفت ہے کہ جیسے کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے اور سب پر بڑائی رکھتا ہے اور فرماتا بھی ہے. جیسے قیامت کے دن بھی جب سب فنا ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، یعنی کہ کہاں ہیں بادشاہ لوگ، کہاں ہیں جبارین قہارین جنہوں نے دنیا میں یوں یوں کیا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا لمن الملک اليوم کہ آج کس کی بادشاہت ہے. تو خود ہی جواب دے گا. کوئی کون جواب دے گا؟ للہ الواحد القہار، کہ اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے. تو سب سے بڑا اللہ پاک ہے، اور وہ مطلب یعنی کہ بندے سارے کے سارے اس کے سامنے چھوٹے ہیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو. اللہ دینے والا ہے، ہم سب بھکاری ہیں، منگتے ہیں. تو اللہ پاک کی ذات سب سے بالا. تو یہ اس کبریائی چادر اسی کی ہے، کبریائی کی چادر اسی کی ہے. بندہ اس چادر کو اوڑھنے کا اہل نہیں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے. پھر یہ کہ وہ بندہ جتنا بھی اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ ہوگا نا، اتنا ہی وہ عاجزی زیادہ کرے گا. کہ تکبر عاجزی کا الٹ ہے، تواضع عاجزی. اچھا، اب تواضع بھی ہمارے ہاں ہے، تو بعض اوقات یہ زبان سے ہوتی ہے، اندر سے نہیں ہوتی. پھر یہ نفاق میں چلی جائے گی، منافقت میں چلی جائے گی کہ جان جان کر کہتا ہے میں حقیر و فقیر ہوں، گناہ گار ہوں، مسکین ہوں. اور یہ فقیر اور مسکین کے سامنے ذرا بھی ان کے مزاج کے بعد کوئی بات ہو گئی مزاج کے خلاف تو پھر یہ ہٹ جاؤ، کون فقیر کیسا فقیر، یہ بفر جائے گا. تو یعنی مطلب دل میں کچھ اور ہوتا ہے بعض اوقات، اور زبان پر وہ لوگوں پر امپریشن ڈالنے کے لیے کہ لوگ بولے یار بڑی عاجزی کرتے ہیں. حقیقت میں دل میں یہ کیفیت نہیں ہوتی. تو جب بھی بندہ عاجزی کرے، تواضع کرے، اپنے دل پر تھوڑا نظر بھی رکھے کہ واقعی دل کی کیفیت ہے کہ نہیں عاجزی والی. نہیں ہے تو چپ رہے. کون آپ کو بولتا ہے عاجزی کریں؟ کیوں فقیر حقیر اور میں گناہ گار، میں بدکار، میں سیاکار؟ کس نے کہا کہ یہ آپ بولیں؟
لیکن یہ کہ جو میں کہنا چاہتا تھا شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو پہلے تولو بعد میں بولو. ایسا نہ ہو کہ یہ جھوٹ میں پڑ جائے اور مطلب ہاں کوئی اپنے آپ کو حقیر فقیر کہتا ہے, ہم اس پر بدگمانی نہیں کریں گے, صحیح عاجزی کرتے ہوں گے, لیکن اس عاجزی کرنے والے کو دل میں غور کرنا ضروری ہے, چاہے بظاہر وہ کیسی شخصیت کا مالک ہو. تو اللہ پاک سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں نا. پکڑ تو وہاں کی خطرناک ہے, خوفناک ہے اور دردناک ہے. اگر اس نے پکڑ فرمائی تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. تو اس لیے جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرے. تکبر تو اللہ کے لیے ہو نہیں سکتا, وہ تو اللہ پاک نے منع ہی فرما دیا. عاجزی میں امتحان ہے کہ اس میں بندہ بعض اوقات نفاق کا شکار ہوتا ہے, منافقت کا شکار ہوتا ہے, اور جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے, لوگوں کو بیوقوف بھی بنا رہا ہوتا ہے. اللہ پاک اس سے بھی ہمیں بچائے. حقیقی تواضع, حقیقی عاجزی نصیب فرمائے. تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تکبر نامی ایک چھوٹی سی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, 100 صفحات کے آس پاس ہوں گے اس کے پیج. یہ اس میں تکبر کی تعریف بھی ملے گی, تعریفات بلکہ ملیں گی. تکبر کیسے ہوتا ہے, تکبر کے نقصانات کیا کیا ہیں, عذابات کیا کیا ہیں, تکبر کے معالجات کیا کیا ہیں, علاج کیا کیا ہیں. اس میں بہت کچھ مواد ہے. تکبر, اس کتاب کا نام ہی تکبر ہے. مکتبۃ المدینہ کی کتاب تکبر, اس کے 97 صفحات ہیں اور 50 روپے قیمت پر مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. کتنی چھوٹی ہے, 100 سے بھی نیچے صفحات ہیں, اور فرض علوم پر مشتمل ہے. تکبر یہ باطینی بیماری ہے, اس کے بارے میں جاننا یہ فرض ہے. جانیں گے نہیں تکبر کے بارے میں تو بچیں گے کس سے, مبتلا ہو جائیں گے اس میں. اور ایک تعداد ہے جو مبتلا, ان کو پتہ نہیں کہ ہم تکبر کر رہے ہیں, تکبر رہے ہوتے ہیں. اس میں تو یہ کیٹیگریز جو ہے نا, ان میں زیادہ تکبر کا اندیشہ ہے. سیٹھ نوکر, بوس سیٹ کو آپ بولتے ہیں, تو سیٹ جو ہے اس کو تکبر میں پڑنے کا زیادہ اندیشہ ہے کہ نوکر کو وہ گھٹیا جانے گا, حقیر جانے گا. ہر ایک سیٹ ایسا نہیں کرے گا, لیکن علمی نہیں ہے سیٹ کو تو کیا کرے گا, سمجھے. استاد شاگرد, استاد کے لیے خطرہ ہے کہ تکبر میں پڑے شاگردوں کو گھٹیا اور حقیر جانے. پیر اور مرید, ان میں بھی یہ خطرات موجود کہ پیر ذرا اوپر ہے, مرید نیچے ہیں, اس کے عاجزی کر رہے ہیں, ہاتھ جوڑ رہے ہیں, التجا کر رہے ہیں. پیر کب تک اپنے آپ کو سنبھالے گا؟ جس کو رب سنبھالے وہ سنبھل جائے گا. بہت یعنی کہ یوں ہے بڑا مطلب کہ دشوار گزار یہ راستے ہیں. پیر بننے کا شوق تو سب کو ہوگا, بڑی موج ہے, ہاتھ چومے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, خطرہ بہت ہے. اسی طرح جس کو بھی کوئی مقام منصب حاصل ہوا اور اس کے ماتحت کو یہ, تو وہ مطلب خطرہ. سپروائزر, اس کے آگے نیچے ملازمین ہوتے ہیں, سپروائزر کو خطرہ. مراقب اس کو بولتے ہیں, عرب دنیا میں مراقب بولتے ہیں سپروائزر کو. یہ سب کا نگران ہوتا ہے اور سب کو مطلب یہ کہ دیکھتا ہے کون کیا کرتا ہے, اور آرڈر چلا رہا ہوتا ہے, اور یہ کر لو وہ کر لو, یہ رکھ دو, یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا, یہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے سب مطلب خطرات میں, علم ہے نہیں. تو یہ تکبر کتاب نہیں پڑھی تو ضرور پڑھ لیجیے گا, پڑھے بہت عرصہ ہوا تو پھر پڑھ لیجیے گا, تاکہ پتہ چلے گا ہے ہی کیا تکبر, ریمائنڈ ہو جائے کہ ہم اتنا نیکیاں کریں, عبادتیں کریں, اور اپنی خوش فہمی میں ہو کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا, اور تکبر نے سارا نظام ہی خراب کر رکھا ہو. یا عاجزی ہم کرتے ہوں, لیکن عاجزی میں جھوٹ کی شمولیت ہو جاتی ہو, جھوٹ داخل ہو جاتا ہو, نفاق اتر جاتا ہو, منافقت, کہ دل میں کم عاجزی کی کیفیت ہے اور ہم زیادہ عاجزی کر بیٹھے. یہ بھی خطرہ تو ہوا نا, کہ جتنی زیادہ ہے اتنا نقصان دہ ہے نا. جتنی ہے 100% پیمائش ہے بہت مشکل. بہرحال یہ کہ بہت سنبھل کر, پھونک کر قدم رکھنا ہے. دنیا میں پیدا ہو گئے تو اب پیدا ہو گئے,
اب نہ ہونا نہیں ہوتا، ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ. اللہ علیہ وسلم. تکبر کے تعلق سے آپ نے ماشاءاللہ جو ارشادات عطا فرمائے ہیں، اب جیسے کہ سوال سے بھی ایک بات ظاہر ہوتی ہے، اب کسی کے بارے میں حضور یہ کہنا کہ یہ تکبر کرتا ہے، یہ دوسروں کو خود سے گھٹیا سمجھتا ہے، یا یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، بڑا مغرور آدمی ہے. بڑا مغرور آدمی ہے. مجھے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی وہ بات یاد آ گئی 29ویں جلد میں، کہ جو اعلیٰ حضرت وقت نہیں عطا فرما سکتے تھے، مصروفیت تھی، جو بھی اعلیٰ حضرت کا ایک زندگی کا انداز تھا، تو اعلیٰ حضرت خود لکھا کہ اسے لوگوں نے غرور کا نام دے دیا. تو کیا کسی کے بارے میں یہ بات کرنا کہ یہ تکبر کرتا ہے، یہ پھوپا کرتا ہے، اس کو اپنے بڑے ہونے کا بڑا وہ ہو گیا ہے، یا اس کو مال کا بڑا گھمنڈ ہو گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ بندہ تکبر کرتا کہ نہیں کرتا، مگر اس کے بارے میں سوچنے والا بدگمانی اور پھر اس کی غیبتوں میں پڑھ کر خود زیادہ گناہ گار ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ تکبر ہوتا کیا ہے، وہ ایک نارمل اپنی لائف کا انداز گزار رہا ہوتا ہے. اس بارے میں کوئی توجہ اگر زبردست آپ نے توجہ. میں تھوڑا ماضی میں پہنچ گیا تھا. ایک صاحب میرے بارے میں کہتے تھے کہ الیاس کی آنکھیں جو ہے نا یہاں نہیں ہیں، اب یہاں ہیں. یہ نہیں، وہی تکبر، اپنے آپ کو کوئی سمجھنے لگا ہے. آپ بھی شاید اس کو جانتے ہوں گے. یاد آیا نہیں؟ اللہ، چلو نہیں تو میں بتاؤں گا، ابھی نہیں، آپ جانتے ہیں. خیر، اللہ بیچارے کو معاف فرمائے، میں نے معاف کیا. دل آزار بات تو ہے ظاہر ہے. اللہ پاک سب کو ہدایت دے. تو یہ بدگمانی، حالانکہ میرے سے جو قریب سے دیکھتے ہیں ان کو یہ بات نہیں ہوگی. اور ایک واقعہ یاد ہے کہ ہم مطلب یعنی کہ مکہ مکرمہ میں علماء کی دعوت کرتے تھے، اور میں ان کو چھوڑنے نیچے اترتا تھا، جاتا تھا. کئی بار میں نے علماء اہل سنت کو ننگے پاؤں میں چھوڑنے گیا ہوں احتراماً. اب وہ پوزیشن نہیں ہے میری. اب تو معمولی کنکری بھی مجھے اچھال دیتی ہے، چبھتی ہے. تو پہلے وہ چیز نہیں تھی. اب کمزوری بہت ہو گئی نہ. ابھی سیکورٹی نے بھی کچھ پابندیاں ڈالی ہیں. پھر بھی اترنے کا، مہمانوں کا استقبال کرنے کا کبھی کبھی مطلب یہ ترکیب بنتی ہے ہماری. تو یہ میں ان کو نیچے تک چھوڑنے گیا. مکہ مکرمہ میں علماء کی دعوت کرتے تھے ہم، تو ہند کے کچھ علماء بھی تشریف لائے تھے. تو وہ مطلب میں چھوڑنے گیا اپنی عادت کے مطابق. نیچے ان کو باہر تک سیڑھی اتر گئے. تو وہ عالم صاحب تو بڑے حیران ہوئے. وہ دوسرے صاحبان نے مجھے بتایا کہ یہ تعجب کر رہے تھے. بولا یار ہم نے تو اس کے بارے میں کچھ اور ہی سنا تھا. یہ تو ایسا ہے، مطلب یہ بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، علماء کو گھاس نہیں ڈالتا. میرے بارے میں کئی باتیں اس طرح کی پہلے چلتی رہی ہیں، اب بھی چلتی ہوں گی، جو واسطہ ہی نہیں پڑا. تو ان کا تو وہ ماشاءاللہ کلیئر ہوئے، وہ ان مانو کر کے ان کو غلط فہمی میں ڈالا تھا کسی نے. تو یہ مطلب سوچے سمجھے بغیر کسی کے بارے میں یہ طے کر لینا کہ یہ مغرور آدمی ہے. تو پھر بدگمانی کس کو بولتے ہیں؟ اگر کہا کہ یہ مغرور آدمی ہے، یہ تو ہے دل کی کیفیت کا نام تکبر. یہ باطنی امراض میں سے ہے، ظاہری امراض میں سے نہیں ہے. تو اب دل کی کیفیت اس کی تکبر واقعی یہ کر رہا ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کون سا آلہ لائیں گے؟ تو اب کسی کو متکبر کہا، یہ مغرور ہے، تکبر آ گیا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. یہ سب تہمتیں ہیں. اور تہمت کسی مسلمان پر باندھنا یہ مطلب آسان نہیں ہے. جو کسی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس میں نہیں ہے، وہی تہمت، چاہے پیچھے سے کہے چاہے سامنے سے کہے. تہمت میں دونوں طرف ہے. سامنے سے کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ تہمت ہوئی. اور آپ کے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے، کہنے کے لیے دلیل نہیں ہے. میرے پیسے کھا کے بیٹھے ہو، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے میں آپ کو دوں گا، دیر ہو گئی ہے، مجھے مطلب احساس ہے اس کا، لیکن میرے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے. تو اگر سامنے والا واقعی تنگ دست ہو نا تو اس کو مہلت دینا واجب ہے. مہلت نہیں دیں گے تو گناہ گار ہو گیا. اس کو کہہ رہے تو جھوٹ بولتا ہے، کھا گیا وہی سے، سمجھے، تیرے کو چھوڑوں گا نہیں. اس طرح یہ آپس میں الجھنے کا ماحول ہے بازاروں کا، یہ جنرل ہے. تو اب یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ تہمت
جبکہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، بیچارہ کہہ رہا کہ میرے پاس نہیں ہے گنجائش. اچھا دوسرا ہے کہ تو کھا گیا ہے، یہ کتنی بڑی تہمت ہے، جبکہ وہ کہہ رہا کہ میں دے رہا ہوں. تو اب 100 سال بھی کسی نے پیسے نہیں دیے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا، یعنی وہ کوئی ایسی بات کرتا نہیں ہے کہ جس سے مطلب کھا گیا ثابت ہو. تو اس وقت تک ہم کھا گیا کہیں گے تو یہ تہمت کہلائے گی. ہمارے یہ عام ہے، میرے پیسے کھا گیا، میرے پیسے کھا گیا، وہ میرے پیسے کھا گیا، یہ عام بولتے. تو یہ ظاہر یہ تہمت نہیں تو کیا ہے. تو تہمت کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. تہمت کی توبہ جو ہے نا یہ بہت مشکل کام ہے. تہمت ایک تو توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے، اور جس پر تہمت لگائی اس کے سامنے اس کو کہنا ہے کہ میں نے تم پر جھوٹی تہمت لگائی تھی، مجھے معاف کر دو. اور جتنوں کو اس نے کہا ہے یہ بات پہنچائی ہے، جتنوں کو کہ یہ میرے پیسے کھا گیا ہے، اتنوں کو بھی کہنا پڑے گا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، میری بھول ہو گئی، میں نے اس کے بارے میں جو کہا کہ یہ پیسے کھا گیا ہے تو یہ میں نے غلط کہا ہے. اب بتائیے کتنا مشکل کام ہے یہ. کون کرے گا یہ؟ ہمت کون کرے گا؟ نہ کرے. آخرت کا عذاب اس پہ ڈن کرے. تو اس کا آخرت کا عذاب یہ ہے تہمت کا کہ ردغت الخبال، جہنم ایک مقام ہے، تو یہ تہمت لگانے والوں کو ردغت الخبال میں رکھا جائے گا، جہاں پر جہنمیوں کا خون اور پیپ بہہ رہا ہوگا، وہاں رکھا جائے گا. اور اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو لے. جب سزا پوری ہو جائے گی تب وہاں سے یہ اس کو نکالا جائے گا. اب ہے کسی میں ہمت؟ ایک تہمت کی تو بات ہی کہاں ہے، یہ تو ایک تہمت کا عذاب ہے نا. ادھر تو دن میں پتہ نہیں کتنی تہمتیں شیر مادر کی طرح پی جاتے ہیں. کتنا مطلب تہمتیں ایک دوسرے پر قوم لگا رہی ہے. گھر میں دوسرے مرد کے ساتھ ترکیب ہے اس کی، تو اس کے ساتھ فلاں کے ساتھ، تو کھڑکی میں کھڑی ہوتی ہے تو پیچ لڑا رہی ہے. اچھا وہ کہتی ہے کہ تم مطلب دوسری کے ساتھ ترکیب میں ہو، یعنی ایک دوسرے کو لگا رہے ہیں تہمتیں. گھروں میں یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے بعض گھروں میں معاذ اللہ تہمتیں ہیں. یہ جب تک 100% پتہ نہیں ہے، کوئی قرینہ ایسا ہے نہیں، تو کیسے کہتے ہیں کہ دوسرے غیر مرد کے ساتھ اور یہ غیر عورت کے ساتھ ایک دوسرے کو جو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تیری نیت خراب ہے. کہنے کو تو کہہ دیا، ایزیلی کہہ دیا، گزر گئے. ہے تو تہمت نا. نیت خراب نہیں ہے تو بولا تیری نیت خراب ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ تو یوں مطلب کچھ لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زبان سے لٹکے ہوئے تھے. ہاتھ سے لٹکنا بھی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، کوئی لٹکا دے ہاتھ سے، زبان سے لٹکنا. تو یہ اس کا عذاب جو بتایا گیا، سرکار کی خدمت میں عرض کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کو بلا وجہ الزام گناہ کا الزام لگانے والوں کی سزا ہے. کتنا خطرناک ہے نا؟ میرے پیسے کھا گیا ہے. پیسے کھا جانا گناہ ہی ہے نا. جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اس پر تہمت لگائی نا کہ جھوٹ بولتا ہے. کیسے بچت کیسے ہوگی؟ ہم کیسے نکلیں گے قیامت کی خوفناک اور خطرناک وادیوں کو کیسے عبور کر کے جنت کی طرف بڑھیں گے آگے؟ یہ ایسے گناہ نیک نمازی نظر آنے والے اس میں مبتلا نظر آئیں گے. تہجد گزار بھی بعض اوقات مبتلا نظر آئیں گے اس میں. سارا سال روزہ رکھتا ہو اس میں پھنس جائے گا. اصل مسئلہ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، صحبتیں نہیں ہیں، ماحول نہیں ہے. جنرلی مطلب اس طرح کا ماحول نہیں ہے، کیونکہ اتنی معلومات ہی نہیں ہے نا کسی کو. فرض علوم نام بھی نہیں سنا ہوتا ہے، تو یہاں ماحول میں ایک لفظ لوگوں نے کچھ سنا کہ فرض علوم، علوم علم کی جمع ہے، کچھ ایسے علم ہے جن کا جاننا فرض ہے. تو ان میں یہ بھی ہے تہمت کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، وعدہ خلافی کے بارے میں. یہ جس طرح کے یہ گناہ ہے نا، بات یہ
تو ان سب کے بارے میں معلومات ہونا، علم ہونا، یہ فرض ہے. یہ کس کو معلوم ہے؟ جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے کس کو معلوم ہے؟ حالانکہ جھوٹ کی ڈیفینیشن تو آسان ہے، یعنی اس کے آسان لفظوں میں یہ کہ سچ کا الٹ جھوٹ. کتنی آسان ہے، معلومات نہیں ہے. غیبت بطور برائی کسی میں موجود عیب کو اس کے پیچھے سے بیان کرنا، یہ ہے غیبت. تو اللہ پاک بس گناہوں کی نوست سے بچائے اور ہمیں معلومات بھی نصیب ہوں کہ تاکہ ہم بچنے والے بنیں، ذہن بنے ہمارا. فرض علوم پر اب تو کتابیں لکھی گئی ہیں، فرض علوم کورس ہمارے یہاں آن لائن کروایا جا رہا ہے فیضان اکیڈمی کے نام سے. تو یہ کریں سب، مطلب کورسز کریں، سیکھیں. ابھی زندگی مختصر ہے، ابھی سے نیت طے کریں کہ یہ سارے جو ضروری علوم ہیں میں حاصل. اب تو گھر بیٹھے، پہلے کنویں کے پاس پیاسے جاتے تھے، سفر کر کر کے سیکھتے تھے. اب کنواں پیاسوں کے انتظار میں ہے اور ان کی تلاش میں گھر پہنچ جاتا ہے. گھر بیٹھے بیٹھے آپ یہ موبائل فون پر فرض علوم حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو باقاعدہ اچھا پھر یہ کہ استاد کے ٹائم کے مطابق پہلے مدرسے کے ٹائم کے مطابق سیکھنا پڑتا تھا، وہ بھی ہے. لیکن اب یہ یہاں تو ایسا نظام ہم نے الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے بنا رکھا ہے کہ 24 آورس دنیا میں جہاں بھی ہوں آپ، 12 گھنٹے میں آپ کو جب آپ کو ٹائم ہے آپ آرڈر کرو، ہم حاضر ہیں. تو یعنی جس ٹائم پر آپ چاہیں استاد اویلیبل ہے، آپ کو سکھائے گا. تو پیاسا پہلے کنویں کے پاس جاتا تھا، اب کنواں پیاسے کو اس کی پیاسے کی مرضی کے مطابق گھر آ کر جام پیش کر رہا ہے، پانی پیش کر رہا ہے. خالی ہاتھ بڑھا کر پی لے، پھر بھی نہیں پیتے. جن کو نصیب میں ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ کرتے ہیں. یہ فرض علوم سیکھیے کتاب دکھا رہے ہیں صاحب بھائی، تو ماشاءاللہ یہ کتابیں ہم تو مل رہی ہیں دکانوں پر الحمدللہ. تو ان کو لیں، ان کو پڑھیں، حاصل کریں، علم حاصل کریں. دعوت اسلامی کو بس یہ کہ چھوڑنا نہیں ہے، بالکل نہیں چھوڑنا. بھلے احتکام اپنی جگہ پر ہی اپنے وقت پر پورا ہوگا، لیکن یہ کہ دعوت اسلامی تو انشاءاللہ فور ایور قیامت تک چلتی رہے گی انشاءاللہ. اس کو نہیں چھوڑنا. اپنی پرانی گیدرنگ اور گناہ برے ماحول کو بے شک چھوڑنا ہی ہے، لیکن اس کو نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے تو علم بھی حاصل ہوگا، جذبہ ملے گا، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ملے گا، نیکیوں کا جذبہ ملے گا، باطنی علوم، باطنی بیماریوں کی معلومات. یہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے. اس میں تکبر بھی ہے، بہت ساری تہمت، اور یہ جو میں نے 2-3 نام لیے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اس میں، ان کی تعریفات ہیں، ان کے علاج ہیں، بچنے کی مطلب ہے کہ تو یہ لیں. منجیات، نجات دلانے والے اعمال جو ان پر بھی اسی طرح ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی. تو یہ پڑھیں. شام کو نگران شورا بتا رہے تھے نا کہ جب تک آپ کتاب پڑھیں گے، 1 گھنٹہ پڑھیں گے، تو اس کا یہ فائدہ بھی تو ہے کہ اس وقت تک آپ گناہوں سے بچے رہیں گے. جھوٹ کیسے بولیں گے، غیبت کیسے کریں گے، آپ تو پڑھنے میں مصروف ہیں. تو فائدے ہی فائدے ہیں، نو سائیڈ افیکٹ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بات فائنل ہم یہی کہیں کہ کسی پر تکبر کی بات کرنے سے پہلے بندہ سوچ لے کہ وہ کرنے کیا جا رہا ہے، اور کسی کو متکبر یوں کہہ دینا اس میں یہ آسان نہیں ہے، نہیں کہنا چاہیے. یا کسی پر حسد کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے، اس طرح کی باطنی بیماریوں کے بارے میں نہ کہا جائے. میرے ساتھ انصاف نہیں کیا اس نے. تو یہ مطلب لوگ کہہ دیتے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے ایگزام ہوتا ہے نا جب، تو یہ طلبہ ممتحن کے بارے میں کہیں گے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا اس نے. اب کسی نے کسی کو یہ بھی کہہ دیا کہ یار نہیں چل رہا ہے اس کے پاس، چلنا نہیں، اب متکبر آدمی ہے، کیا جانا ہے اس کے پاس. اگر وہ متکبر ہے تو حضور یہ غیبت ہوئی. میں غریب آدمی ہوں، مجھے کہاں لفٹ دے گا بھائی. تو مالداروں کی خوشامد کرتا ہے، اس کے آگے پیچھے پھرتا ہے. مطلب جو سمجھ میں آتا ہے بندہ بول رہا ہوتا ہے. زبان کا وہ ہے نہیں، بس اللہ پاک خیر فرمائے. جی سوال چلائیے.
باطنی بیماریوں کی تعریفات اور اس کے حوالے سے مزید مفید معلومات کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات، یہ 368 اس کے صفحات ہیں اور 400 روپے قیمت پر مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. میرا نام شیخ بشرا فاطمہ تاریہ ہے، میں عمان سے ہوں. آپ سب کو مدنی چینل کا 18واں سالگرہ مبارک ہو. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو مزید برکتیں عطا فرمائے. ماشاء اللہ. ہم تو گھر بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ بس ادھر سے ویڈیو بنتی ہے اور ہمارے پاس آ جاتی ہے، لیکن نگران شورا نے جو یہ پوری ویڈیو ہمیں دکھائی ہے تو آپ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کس طرح یہ کوششیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، اور یہ سارا فیضان تو امیر اہل سنت کا ہے. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور مدنی چینل کے تمام جتنے بھی کارکنان ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مزید مدنی چینل کو ترقیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد اور اللہ تعالیٰ بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. میں مدنی رضا ان سے بول رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت، کچھ سال پہلے جب مدنی چینل پر فرض علوم کورس بتایا جا رہا تھا کہ لاسٹ میں مدنی قاعدہ سکھایا جاتا تھا، ہمارے یہاں کی ایک اسلامی بہن نے مدنی چینل کے ذریعے اپنا قرآن درست کیا. اب وہ اسلامی بہن دوسروں کو قرآن پڑھانے والی بن گئی ہے. شکریہ امیر اہل سنت، شکریہ مدنی چینل. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ماشاء اللہ فوائد ہی فوائد. ابھی تک سائیڈ افیکٹ سنا نہیں ہے میں نے. نو سائیڈ افیکٹ، فائدے ہی کی باتیں اس میں. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. يا عم الصاع. نعم. جمالي جاهز المغامرة. حصاني يا الفسان، بحب هذا. هيا نلعب مع الإبل. نعم، إبلهم سريعة جدا. حصاننا اسمها فهد. أنا هذا جملي اسمه فهد، وأنا معي ناقة اسمها لولو. هيا نلعب سويا. قبل أن نلعب نسأل الشيخ هل يجوز اللعب بها؟ نعم، فكرة جيدة، أتفق معكم. سيدي، عندي سؤال أود أن أطرحه بين أيديكم. هل يجوز لنا نحن الأطفال أن نلعب بالألعاب مثل الحصان أو الجمل ونحوهما؟ نفع الله بعلمكم وبارك فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. سیدی، میرے پاس ایک سوال ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کیا ہم بچے کھلونوں سے جیسے کھلونا گھوڑا یا اونٹ وغیرہ سے کھیل سکتے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات. کھیل سکتے ہیں اس کو. مطلب جیسے کہ آج کل شو پیس کی طرح شو کیس میں سجا کے رکھتے ہیں، یہ تو جائز نہیں ہے. اگر اس سے کھیل سکتے ہیں، ادھر پڑا ہے، جوتوں کے پاس پڑا ہے، کسی نے کک مار دی اس کو، توہین کی جگہ ہے تو کھیل سکتے ہیں. نہیں کھیلنا تو خیر بچے کو تو کوئی قلم اس کو لاگو نہیں پڑے گا، مطلب تو گھر میں ہی رکھے جا سکتے ہیں کھلونے کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے لے سکتے ہیں. جبکہ یہ توہین کی جگہ رکھیں، اس کو سجا کر شو کیس میں رکھتے ہیں، یہ گناہ ہے. ماشاء اللہ. بہت پیارا سوال کا انداز. دعوت اسلامی کہاں نکل گئی ہے دیکھو. اے آئی کی ٹیکنالوجی نے نا بہت ساری چیزیں آسان کر دی ہیں. یہ بھی کمپیوٹر نے بنا لیا. اچھا، یہ اے آئی کا کمال تھا. یہ کمپیوٹر تھا، میں نہیں پہنچا تھا، یہ سارا کمپیوٹر تھا، غور ہی نہیں کیا تھا میں نے. اور یہ عمانی امامے تھے جو انہوں نے ایک نے یہ میں سوچ رہا تھا بچہ اتنا تیز ہے یار، پڑ بول رہا ہے. ماشاء اللہ. تو یہ ویڈیو بھی کمال ہے. اے آئی جنریٹڈ ہے. اس کی جو آڈیو ہے نا وہ بھی اے آئی جنریٹڈ ہے. اور لکھا نہیں ہے اس پر. یہ لکھا ہوا ہے اے آئی جنریٹڈ ویڈیو لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہے؟ یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے. اچھا جس کو انگلش آتی ہو وہ سمجھ سکتا ہے، اور جو اس فیلڈ کا ہو ورنہ نہیں سمجھے گا. اب صحیح کر دو بھائی، 11:26 ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ٹائم پہ توجہ دلائی. ہاں. تو اور دوسرا یہ کہ اس کی آڈیو بھی اب ہوتا یہی ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین اور سب کہ دنیا اے آئی کے ذریعے، ماڈرن ٹولز کے ذریعے اپنے کام کر ہی رہی ہے. ہم نیکی کی دعوت کا کام کیوں نہ کریں؟ حمزہ نے کل انکشاف کیا نا، میں تو اے آئی جنریٹ ہوں، ہاں، اے آئی کی پیداوار ہوں، میں صحیح نہیں ہوں، کوئی انسان نہیں ہوں. حمزہ جو ایک کارٹون آتا ہے، جی تو وہ بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے. یہ بھی بڑا دلچسپ انداز کہ اس سے کیا بچے بھاگ کے آگے ہوں گے کہ یہ بولتا کیا ہے. اور ماشاء اللہ یہ امت کو ایک مطلب مسئلہ بھی معلوم ہوا. یہ ہے دعوت اسلامی.
حضور جہاں جاتے ہیں دعوت اسلامی کے، جہاں پر اتنے سارے خوبیاں لوگ بیان کر رہے ہیں نا، مگر میں نے دیکھا ہے عام سے عام شخص بھی ایک بات کر بالکل ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ آپ نے جو بچوں کا کارٹون نکالا نا، اس نے ہمیں اور ہمارے بچوں کو جو بچایا ہے نا، آپ کو بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچے کہاں کے کہاں نکال، ہم سوچتے تھے کہ ہم اس کا مطلب اس کا حل کیا نکالیں گے، بچے تو کارٹون کے پیچھے پاگل تھے۔ یہ تو اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے کہ آپ نے یہ ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے، بچے کیا بچ رہے ہیں، ایک میں گیا تھا ایک شخص کے پاس حال ہی میں، تو کہہ رہے تھے میں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے یہ سارا کارٹون دیکھتا ہوں۔ تو کوئی بعض اوقات ادھر بچوں کی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو بڑوں کو بھی نہیں پتہ ہوتی، جو اپنے مدنی چینل پر دکھائی جاتی ہیں۔ تو یہ دعوت اسلامی کو اللہ پاک نے یہ بڑا کرم کیا کہ یہ بات دعوت اسلامی کے حصے میں آ گئی اور یہ کارٹون بننا شروع ہو گئے، اور الحمدللہ پھر اے آئی کے ذریعے اور دیگر جو چیزیں جنریٹ ہو رہی ہیں، آگے جو ٹیکنالوجی آئے گی جہاں جہاں ہمیں شریعت اجازت دے گی انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اے آئی کے ذریعے جو بنایا جائے نا، اس میں واضح طور پر اظہار ہو کہ یہ اے آئی جنریٹ ہے۔ اب یہ جیسے کہ میں نہیں سمجھ سکا تھا، خیر وہ لکھا ہوا تھا، میں پڑھ لیتا تو سمجھ جاتا، لیکن اس پر توجہ نہیں گئی میری۔ جی ہاں حضور، ہاں اظہار ہونا چاہیے، ہر ایک اظہار نہیں کرتا ویسے، اپنے اس میں کم و بیش لکھا ہوتا ہے، لوگ نہیں ہمارے تو لیکن عام لوگ نہیں کرتے۔ نہیں بالکل وہ ویسے ہی فضا میں چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ اس کو صحیح سمجھیں۔ تو صحیح بات کر دینی چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ مدنی چینل نے پچھلے 18 سال میں اسلام اور شریعت کے لیے بہت سی خدمات انجام دی ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دی ہے، ایجوکیٹ کیا ہے۔ میں ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور مولانا الیاس قادری صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے سکسیسفلی ایک چینل ایسا چلایا جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ بات ہوتی ہے۔ جس طرح مدنی چینل اسلامی پروگرام اپنے نشریات کرتا ہے پوری دنیا میں، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اس سے اصلاح ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو، بڑوں کو، نوجوانوں کو کہ ہمارا مذہب اسلام محبت اور پیار کا پیغام دیتا ہے۔ اور میں حضرت صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی سرپرستی میں مدنی چینل جو چھوٹا تھا پودا 18 سال پہلے لگا تھا، اتنا تناور ہو گیا ہے۔ مدنی چینل کے ذریعے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بطور خاص بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل جو ہے وہ ایک اچھا چینل ہے جس میں نہ صرف دینی بلکہ معاشرتی، معاشی اور خاص طور پہ دنیا میں رہنے کی جو طریقہ کار کے رہنمائی کی جا رہی ہے وہ بڑے قابل تعریف ہے۔ مدنی چینل جو ہے وہ جہاں پہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت اہم ہے، وہاں بڑوں کو جو ہے ایک خاص راستہ متعین کر کے دیتا ہے کہ وہ کس طریقے سے بچوں کے لیے ایک نمونہ بن کے ابھرے ہیں اور ایک بھرپور، ایک پرامن اور اچھا معاشرہ جو وہ بننے میں اور اسلامی معاشرہ بننے میں اپنا کردار ادا کرے۔ مولانا الیاس قادری مدنی ذیل علیہ کی قیادت میں مدنی چینل اسلام کا بھرپور دفاع کر رہا ہے اور اسلام کی ترویج اور دین کی تبلیغ کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ پہلے اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پہ صرف دین کی بات ہو، جہاں پہ صرف اسلام کی بات ہو۔ تو مجھے یاد ہے کہ فرسٹ ٹائم ہمارا یہ چینل ہم نے دیکھا، ہمارے جو امام صاحب تھے اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ دے، ان کی پچھلے سال وفات ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں ہمارے گاؤں میں یہ چینل کو لے کے آئے اور ہم پورا دن دیکھا ہے، ہم کے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں اس کو سنتی تھیں۔ ماشاءاللہ بڑے بھلے اچھے پیارے جذبات کا اظہار کیا صحافیوں نے، شخصیات نے، اور یہ کوئی شاید کمشنر یا کوئی لکھا ہوا تھا اس پہ، یا اسسٹنٹ کمشنر تھے، انہوں نے بھی بہت اچھے انداز میں بتایا۔ اور امام صاحب کہ جنہوں نے ان کے گاؤں میں بدری چینل کو جاری کیا وہ وفات پا گئے، ان کے لیے ان کے اچھے جذبات تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ اچھا کام کر کے جاؤ تاکہ کوئی دعا سے یاد کرے۔ یہ مدنی چینل کو خوب عام کریں، کتنوں کی زندگیاں اس سے سنور جاتی ہیں۔ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اگر ہم کہیں علاقوں کے ذریعے، مدنی مرکز کے ذریعے کم و بیش 20,000 امام اسلامی بھائی پاکستان میں دعوت اسلامی کے
ساتھ وابستہ، جیسے میں نے کہا ڈائریکٹ انڈائریکٹلی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی نہ جانے ہزاروں اہل محبت امام اسلامی بھائی ہیں جو دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتے ہوں گے، اور اس طرح دنیا بھر میں الگ ہیں۔ اگر یہ سب مل کر بھی کوشش کریں نا حضور، جیسے یہ امام صاحب تھے جنہوں نے ان کے یہاں گاؤں میں مدنی چینل شروع کروا دیا، اور آج یہ امام صاحب کو یاد کر رہے ہیں، تو اس طرح اگر امام صاحب اپنے تمام مقتدیوں کے گھروں میں شروع کرائیں، یعنی اگر میں مجموعی طور پر غور کر رہا تھا ایک مسجد کے امام کے پاس کس قدر ہمارے مقتدی یا دعوت نمازی کتنے آ سکتے ہوں گے، تو اگر میں اوورآل دیکھتا ہوں تو ہمارے ٹوٹل امام کا تقریباً 1 کروڑ 2 کروڑ نمازیوں کے ساتھ واسطہ پڑ سکتا ہے، نمازوں کے تعلق سے، کہیں 200 نمازی، کہیں 300 نمازی، کہیں 1000-1200 نمازی، مارکیٹوں کے نمازی الگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ سارے ہمارے امام اسلامی بھائی اس کو بھی لے لینا، قافلوں کے ساتھ ساتھ یہ مدنی چینل گھر آن کرنا، درس بیان کی ترکیب بنانا، تو مجھے لگتا ہے کہ نیکی کی دعوت کا کام اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ بیان میں بھی اس کی ترغیب دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، مدنی چینل کر ہی رہا ہوں، کیونکہ یہ مدنی چینل کی دعوت دینا یہ نیکی کی دعوت ہے، کار ثواب ہے۔ مدنی چینل میں نہ ایڈ آتی ہے، نہ عورت آتی ہے، نہ میوزک آتا ہے، نہ کوئی واحد خرافات اس میں ہے نہیں۔ نیکی کی دعوت ہے، حدیثیں بیان، تلاوتیں، نعتیں، شرعی اللہ اور رسول کے احکام اس میں بیان کیے جاتے ہیں، شرعی احکام سنائے جاتے ہیں، اسلامی طریقے بتائے جاتے ہیں، تو اس میں اس کی دعوت دینا ثواب کا کام ہے۔ تو سب امام بھی اور مقتدی بھی سب اگر یہ دعوتیں دینا شروع کر دیں نا، جتنا بڑھے گا اتنا ظاہر ہے کہ وہ امت کی اصلاح میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ جمعے کے بیان میں یا کوئی چھوٹی بڑے موقع پر جو بیانات ہوتے ہیں اس میں اگر مدنی چینل کا بھی ذکر خیر ہوتا رہے نا، ماشاءاللہ مکہ مدینہ ہو جائے گا۔ مجلس سے عرض ہے جو جمعہ کا بیان تیار کرتی ہے، جو ہمارا دعوت اسلامی کا جمعہ اور ہفتہ وار اجتماع کا بیان یہ تیار ہو کے جاتا ہے، جی جی، تو اگر یہ سن رہے ہوں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہو جائے گا کہ جمعہ کے بیان میں مدنی چینل کی دعوت والا سلسلہ امیر سنت سے فرمائے نا، آج سے اس کو نافذ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ خود بخود امام صاحب کے سامنے ہی آ جائے گا جب بیان فرما رہے ہوں گے تو، کہ مدنی چینل کی یاد دعوت بھی آ دینی جائے ہے۔ گا برابر۔ تو یہ بار بار جو بات کان پر دہرائی جاتی ہے نا، وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ تو امام صاحب بار بار دہراتے رہیں گے نا تو لوگوں کے ذہن میں آئے گا۔ بعض تو دیکھتے ہوں گے، نہیں دیکھتے، یار بار بار امام صاحب بولتے ہیں، اس کا آخر دیکھو تو اس میں ہے کیا، تو یوں بھی اس بہانے دیکھیں گے اور اللہ کرے گا دیکھتے رہ جائیں گے۔ مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ ناچ گانوں اور فلموں سے چینل پاک ہے، ناچ گانوں اور فلموں سے چینل پاک ہے، مدنی چینل حق بیان کرنے میں بھی بے باک ہے، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ وہ جو فرما رہے تھے نا کہ دریا یا کنواں خود ہی پیاسے کے پاس جا رہا ہوتا، تو مدنی چینل بھی یہی کام کر رہا ہے کہ یہ علم کا، نیکی کی دعوت کا دریا، آپ ایک بٹن آن کر کے اسکرین پر آ جائیں، مدنی چینل شروع کریں، یہ دریا بہہ رہا ہے، اب ہم اس سے اپنی پیاس بجھانے والے بنیں۔ اس سے مجھے حضور وہ ایک شعر یاد آیا اعلیٰ حضرت کا، جب آپ نے دریا، پیاسا اور شب بیان کیا نا، تو اعلیٰ حضرت نے بارگاہ رسالت کی شان سرکار کی بارگاہ میں جو ایک شعر بیان کیا ہے، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔
तस्नीम और कौसर, ये दो नहरें हैं ना जन्नत में, है ना, तस्नीम या शह तस्नीम, वो औज़ान होते हैं ना अशार के, इसके मुताबिक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शह तस्नीम आला हज़रत ने वो शामिल किया इसमें। फैज़ है या शह तस्नीम निराला तेरा। वैसे तो जाकर फैज़ लेना होता है और आपका फैज़ तो आग कर देता है। फैज़ है या शह तस्नीम निराला तेरा, आप प्यासों के तजस्सुस, तजस्सुस माने तलाश, आप प्यासों के तजस्सुस में दरिया तेरा, आपके फैज़ान का जो दरिया है वो प्यासे ढूंढ रहा है कि आओ प्यासो, कहाँ हो, कहाँ हो, प्यास बुझाओ, प्यास बुझाओ अपनी। हुज़ूर माह रमज़ान के लिए भी इसी तरह की वज़ाहत की जाती है। नमाज हम जाकर अदा करते हैं, जमा से नमाज़ पढ़नी है, मस्जिद में जाना है, ज़कात के लिए मुस्तहक़ को तलाश करना है, वहाँ जाकर हमारा फ़रीज़ अदा होता है, हज जाकर अदा करना है, वहाँ जाकर फ़रीज़ अदा होता है। मगर माह रमज़ान ये वो रहमत का बादल है, जाना नहीं होता, ये खुद रहमत का बादल बनकर आता है और बरसता है। सुभान अल्लाह, हर घर में आता है, क्या शान है माह रमज़ान, हर गली में आता है, सुभान अल्लाह, फ़ज़ाओं में आता है, हवाओं में आता है कोई नहाने वाला इस रहमत के बारिश में तो नहा ले। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमदाना वसल्लिम रमदाना ली वसल्लिमहु मिन्नी। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद अजमल अत्तारी लाहौर से मदनी चैनल की 18वीं सालगिरह पर अमीर अहल सुन्नत को भी और तमाम आशिकान रसूल को बहुत बहुत मुबारक। आज मदनी चैनल को भी 18 साल मुकम्मल हो गए और मेरे घर जो डिश लगाई थी ना मैंने फ़कत मदनी चैनल के लिए, आज मेरी डिश की भी 18वीं सालगिरह है। अल्हम्दुलिल्लाह तब से ये अब तक ये डिश चल रही है अल्लाह की रहमत से, और हमारे घर सिर्फ मदनी चैनल ही चलता है। हमारे बच्चे इसके दीवाने हैं। अल्लाह ताला इसके सारे मुआविनीन की दोनों जहां में खैर फरमाए। आमीन। क्या बात है हाजी अजमल की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। In Ramadan, abstaining from food and drink for a long duration can cause odor in the mouth. Since the concept of fasting in Ramadan is limited to Muslims in Western countries, they keep a toothbrush and toothpaste with them to remove the mouth odor so that others are not discomforted. The question to Amir Ahl Sunnat is, in such a situation during Ramadan, is it permissible to brush the teeth? रमज़ान में एक तवील दौरानिये तक ना खाना पीना मुंह में बू पैदा करता है। मगरबी ममालिक में चूंकि रमज़ान के रोज़ों का तसव्वुर मुसलमानों तक महदूद है, इसलिए वो मुंह की बू ख़त्म करने के लिए अपने पास टूथब्रश और पेस्ट रखते हैं ताकि मुंह की बू से दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो। अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि क्या रमज़ान में ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है? जिसके मुँह में बू होती है ना, इसकी वजह या तो पेट उसका ख़राब, कल भी इस पर कुछ अर्ज़ किया था मैंने, या ये मुंह साफ़ नहीं करता होगा। जब मुंह साफ़ नहीं करेंगे तो मुंह बंद भी रहेगा और साफ़ भी नहीं है, दांतों में भी अनाज या ग़िज़ा के अज्जा दाने वगैरह फंसे हुए हैं
या कुछ ना कुछ लगा हुआ है इसमें दांतों में ग़िज़ा का, तो वो जब मुंह बंद होगा सोने में तो वो मतलब सड़ेगा, ताफुन पैदा करेगा, बदबू पैदा करेगा। वरना रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पाकीज़ा है। तो ये वैसे बदबू नहीं होती, ये शाम को एक मखसूस बू मुंह में पैदा होती है रोज़ादार के, तो ये वो नहीं होती जिससे आदमी को तकलीफ़ हो। वरना फिर रोज़ादार को तो असर में तो मस्जिद को बंद रखना पड़ेगा, बदबू हो जाती है तो। कि बदबू लेकर मस्जिद में आना, मुंह बदबूदार हो तो हराम है। तो इसलिए वो गलत फहमी हुई होगी, कोई ऐसे अफराद होंगे तो जिसकी वजह से तो गैर मुस्लिम से अपना मतलब क्या लेना देना, उसको ये आइन मुमकिन है किसी गैर मुस्लिम ने कंफ्यूज करने के लिए छोड़ दी वो अफवाह कि इनके मुंह में, इन लोगों के मुंह में बदबू हो जाती है। खाने से तो पेट, सारा दिन नहीं खाएंगे तो पेट साफ़ हो जाएगा, मसाला साफ़ हो जाएगा, पेशाब भी कम हो जाता है फिर वगैरह वगैरह, तो पेट तो उल्टा साफ़ हो जाता है, तो बदबू कहाँ से आएगी। तो उस वही बात है कि अपने जैसे सुमू तसेह हो, रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे। अगर रोज़ा रखा तो बीमार हो गया तो अस्पतालों में भीड़ हो जाती है आखिरी दिनों में, तो रोज़े की वजह से नहीं होती। कबाब, समोसे, पकौड़े ये कान पकड़ पकड़ के डॉक्टर के बाद लाइन में खड़ा करते हैं। तो ये जनरल बात कर रहा हूँ, वैसे आदमी यूँ भी बीमार होता है, ऐसा नहीं है कि खाली कबाब समोसे ही उसको भेजेंगे। लेकिन ज़्यादातर वजह ये होती है, खूब बुखार चढ़ेगा, पेट में वॉमिट, पेट में दर्द, तो लूज़ वगैरह हो जाता है ज़्यादा खाने से। और भी बाद बीमारियाँ होती है, फिर ये कोलेस्ट्रॉल भी जाता है क्योंकि वो फ्री रेडिकल्स होती हैं इसमें जो तलते हैं ना, जितना ज़्यादा तेल जलेगा उतना ये नुकसान करेगा। तो ये बार बार इसमें तला जाता है, ख़ासकर बाज़ारी जो होते हैं और ख़तरनाक होते हैं। इसमें मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जो मेरी मालूमात है कि तेल ताज़ा तेल में तला होगा ना, तो वो तला हुआ येलो जो भी चीज़ है वो येलो होगा, और बार बार इसको तलेंगे, तेल जलता रहेगा तो अब इसमें डार्कनेस आ जाएगी। ये जो समोसा या जो भी चीज़ तली, अब इसमें एक तरह की कालक आएगी, डार्कनेस। ये तेल ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। तो जो इसमें फ्री रेडिकल्स पैदा होती हैं तेल को जो कड़कड़ाने से, तो ये ख़तरनाक होती हैं। ये तहकीक है डॉक्टरों की, तो इसमें ये इससे कैंसर भी हो सकता है, और भी बीमारियां होती हैं, कब्ज़ लगता है या पेट लूज़ हो जाता है वगैरह वगैरह, कई बीमारियां, बुखार चढ़ता है, खांसी, नज़ला, दर्द, मुख्तलिफ दर्द, कई बीमारियां हो सकती हैं इससे। ज़्यादा खाना वैसे नुकसानदेह, फिर ये डीप फ्राइड खाना ये तो और ख़तरनाक है। तो इसलिए मतलब जितना हो सके रमज़ान में ख़ास कर एहतियात, रोज़े रखने हैं, तरावियाँ पढ़नी है, तिलावतें करनी है, वो इबादतें इजाफ़ी जो आम दिनों में नहीं की जाती रमज़ान शरीफ में की जाती हैं। तो इसके लिए पेट हल्का होगा तो काम चलेगा ना। तो ये मुंह में बदबू और ये बात इसकी वजाहत हो गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इन्होंने ब्रश के हवाले से बात की है, तो इसका मुतबादिल तो मिसवाक की सूरत में मौजूद है ना। यानी एक मुफ्ती अहमद खनैमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जो मुंह में बू होती है, एक तो भूख की होती है, दूसरी मेल कुचेल की होती है। तो ये भूख वाली जो बू होती है ना, ये इतनी नापसंदीदा नहीं होती। असल जो बू आती है जो नापसंदीदा होती है वो मेल कुचेल की होती है। तो वो मिसवाक मेल कुचेल की, तो वो मिसवाक के ज़रिए दूर की जा सकती है। मिसवाक भी वो नहीं करते होंगे, हो सकता है जिनके मुंह में बदबू होती होगी। अच्छा, मिसवाक भी करनी है तो मिसवाक करनी है, रस्म मिसवाक खाली टच कर लिया वो नहीं, बाकायदा। और फिर यह कि मिसवाक में वो तलखी भी हो उसमें, इसका टेस्ट, कि बार बार एक ब्रश करते हम तो टेस्ट तो ख़त्म हो जाता है, खाली रेशे रह जाते हैं। तो ये रेशे काटने चाहिए और अंदर से फिर थोड़ा इसका एक टेस्ट निकलता है मिसवाक का। जो मिसवाक करते हैं उनको आदत होती, पता होता है कि ये टेस्ट चेंज हो जाता है। ये करके फिर चबाएंगे ना तो अंदर से टेस्ट, ये पूरा टेस्ट ही है मिसवाक, समझे। तो ये करना होगा। तो
تو اس طرح پھر ہم لوگ جلدی ہوتی ہے تو ایسے تھوڑی ہوگا. ٹوتھ پیسٹ جو لگاتے ہیں تو ان کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی 2 منٹ چھوڑ دو لگا کے, ہے نا, کچھ دیر چھوڑ دو تو یہ میل اکھاڑے گا وغیرہ, اس کو نرم کرے گا. پھر اس کو اس طرح گھسنا ہے پورا, مطلب اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. گھسنا ہے, یہاں گھسنا ہے, پیچھے گھسنا ہے, اندر میں. تو یہ تب جا کے ہر جگہ کا یہ میل چھوٹے گا. اور کچھ دیر گھسنا ہے, خالی وہ برکت کے لیے ٹچ نہیں کرنا ہے. برکت ٹچ کرنے سے آ جائے گی, لیکن اندر سے فیض نکالنا, اس کا فائدہ نکالنا ہے تو تھوڑا مشقت کرنی ہوگی تو صاف ہوگا. کپڑا میلا ہے, کیا خیال ہے, پانی میں ڈوبنگ کی, آ گیا کہ میل چلا گیا, میل کا چلا گیا. اس میں کچھ ڈالتے ہیں, کوئی لوشن وغیرہ, ہے نا, پاؤڈر جو میل کاٹتا ہے, تو اس کو رکھیں گے, اس کو بھگو کے رکھ دیں گے, بھگو کے رکھتے ہیں. اچھا, اس سے بھی کام پورا نہیں ہوتا کپڑے کا, پھر اس کو ملتے ہیں, مسلتے ہیں. اب تو مشینیں آ گئی, مشینیں دبوچ کر اس کا انچر پنچر ڈھیلا کر دیتی ہیں, جلدی پہنچ جائے اپنی منزل پر تو دوسرا کپڑا بکے. تو یوں مطلب سب یہ کہ نظام بنے ہوئے ہیں, سمجھے, کہ میل نکالنے کے. تو میل خالی ٹچ کرنے سے نکل جائے, یہ تیزاب نہیں ہے جو اس کو نکال کے آپ کو دانتوں سمیت اس کو میل کو لے جائے گا, ایسا نہیں ہے, ملنا پڑے گا اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسواک شریف کے حوالے سے امیر صورت نے ترغیب ارشاد فرمائی. اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ مسواک شریف کے فضائل, اس کے 20 صفحات ہیں اور 30 روپے قیمت پر مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے غوث اعظم, بھوک پیاس برداشت کرنا اور راتوں کو جاگنا آسان ہے, مگر برے اخلاق کا علاج بڑا مشکل ہے. اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو, 11ویں والے پیا یا غوث اعظم دستگیر ہیں. پیرے پیراں غوث پاک ہیں, میرے میراں محبوب سبحاں, ولیوں کے سلطان غوث پاک, محبوب یزداں غوث پاک, مشکل ہو آسان غوث پاک, دو درد کا درماں فرماؤ احسان, غوث پاک, راحت کا ساما غوث پاک, بلواؤ جانا غوث پاک, بن جاؤں مہمان غوث پاک, جس وقت چلے جاؤں غوث پاک, یا پیر ہو احسان غوث پاک, غوث پاک غوث پاک. الحمدللہ آج 1447 ہجری کے ماہ رمضان الکریم کی 11ویں شب اور ماہانہ 11ویں شریف ہے. الحمدللہ ماہانہ 11ویں شریف ہم نے کی ہے, آپ نے ابھی نہ کی ہو تو کر لیجئے گا. گدائے غوث اعظم میرا, گدائے غوث اعظم میرا, گدائے غوث اعظم میرا, گدائے غوث اعظم ہوں جیلانی لانی, گدائے غوث اعظم میرا, گدائے غوث اعظم میرا, گدائے غوث اعظم میرا, گدائے غوث اعظم ہوں. رمضان آیا رمضان, رمضان آیا رمضان. حمزہ بیٹا جلدی کریں, دعائے افطار کا وقت ہونے والا ہے, مہمان بھی آتے ہی ہوں گے. جی دادا ابو, ابھی ٹائم ہے لیکن تیاری مکمل ہے. خوشیوں بڑا پیارا مہمان آیا رمضان, آیا رمضان. دیکھو بھائیو, آئٹم تو بہت ہیں, بس اب اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھال لینا. سلمان, پتہ ہے نا اپنی ڈیوٹی, فش اسپیگٹی اور شربت. کامران بھائی کچھ خیال کیجئے, یہ افطار پارٹی ہے اور حمزہ بھائی کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں. بس پھر اپنا اپنا ہی کر لیتے ہیں. حمزہ بھائی افطار میں اتنا انتظام, افطار میں تو کھجور اور پانی ہے, اور یہ کھانے
یہ تو مغرب کے بعد آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ آئیے قبولیت کی ان گھڑیوں میں امیر اہل سنت کے ساتھ دعائے افطار میں شامل ہو جائیں۔ یا اللہ پاک بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ اے اللہ پاک ہم کو معافی سے نواز۔ اے اللہ پاک ساری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک جانے انجانے جو گناہ ہوئے، بھول کر گناہ ہوئے، ارادتاً گناہ ہوئے، چھپ کر ہوئے، ظاہر میں ہوئے، اے اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دے۔ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، روزہ افطار فرما لیجئے۔ اب ہم سب مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں گے، نماز کے بعد افطار پارٹی کنٹینیو کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دادا ابو، افطار تو خوشی کا وقت ہوتا ہے نا؟ ہم پورا دن نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں۔ افطار کا وقت ہی تو ہوتا ہے جب ہم خوش ہوتے ہیں۔ طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس خوشی کے وقت لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں روتے ہیں؟ پیارے امیر اہل سنت، آپ حمزہ کے اس سوال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ مومن کو، مسلمان کو خوشی میں بھی اور غم میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ کہ رو رو کر دعا مانگنی چاہیے۔ دعا افطار میں دعا ہوتی ہے نا، تو دعا میں اگر کوشش کی جائے کہ ایک آدھ قطرہ آنسو کا نکل آئے، یہ قبولیت کے قریب کرے گا آپ کی دعا کو۔ ندامت، شرمندگی، تو اشک باری، جس کو رونا آئے سعادت ہے، نہ رونا آئے تو دعا میں رونے ایسی صورت بنا لے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ دعا میں ہنس ہنس کر دعا تھوڑی ہوتی ہے، کی کر کے دعا تھوڑی ہوتی ہے، رو رو کے دعا ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ دعا میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ پاک کو اپنے بندوں کا رونا گڑ گڑانا پسند ہے۔ وہ راضی ہوتا ہے تو پھر وہ جنت کی نعمتیں دے گا۔ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں ابھی دعا مغرب کے بعد، وہ جنت کی نعمتوں کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے رو رو کے دعا مانگی جائے۔ دعا کے ٹائم پہ دعا، کھانے کے ٹائم پہ کھانا۔ امام ابن ابی دنیا نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غموں سے بھرے دل کی دعا قبول ہوتی ہے، اور گریا و زاری یعنی اللہ کی بارگاہ میں رونا رحمت کی چابی، رحمت کی چابی ہے۔ یعنی چابی مانے کی، انگلش میں کی بولتے ہیں، کنجی، چابی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رمضان کریم مبارک ہو، رمضان کریم مبارک ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل، اب آئے گما کا جھریں گے مدینہ۔ میرا آج 8واں روزہ ہے، اس کا ثواب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ارے میرے اہل سنت، آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ اپنی چینل کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بچوں کے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت امامہ شریف سج گیا۔ شکریہ امین اہل سنت، شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ مدنی چینل۔ ماشاء اللہ،
प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएँ 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को आलिम बाअमल मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। माँ बाप भी साथ हों, ख़ानदान वाले भी साथ हों, नाना नानी दादा दादी सब साथ हों। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद नईम अत्तारी अल रवाती इस्लामाबाद से अर्ज गुजार हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ये रहनुमाई फरमा दें कि बाज़ मसाजिद में बाज़ अफराद अपने नाबालिग और नासमझ बच्चों को भी ले आते हैं और वो बच्चे शोर शराबा भी करते हैं, इधर उधर घूमते भी हैं और बाज़ अगर नमाज पढ़ते हुए भी आगे से गुजरते हैं, बाज़ बच्चे खेलते रहते हैं। रहनुमाई फरमा दें कि छोटे नाबालिग बच्चों को यूं अपने सामने रखना और फिर सजदा करना और इस तरह की यानी नमाज की एक्टिविटीज़ में फ़र्क पड़ता है। इस ऐसे बारे में कुछ रहनुमाई फरमा दे कि नाबालिग बच्चों को मस्जिदों में लाने के बारे में कुछ मदनी फूल अता फरमा दे। इस पर शायद कल भी मैंने कुछ अर्ज किया था, है ना। नाबालिग बच्चों को मस्जिद में अगर ये शरारत करते हैं तो लाना गुनाहगार है लाने वाला, और इनको शरारत से रोकना होगा। जिनके बस में हो उनको रोके, भाई इस तरह ना रोके कि शोर में इजाफा हो जाए, ए चुप करो, हट जाओ, चलो भागो। इस तरह जो बाज़ औक़ात बड़े बूढ़े जलाल में आकर करते हैं ना, ये भी नहीं कर रहा है। इनके जो अब्बू हैं या जो ख़ानदान के फ़र्द हैं जो लाए हैं, उनको कन्विंस किया जाए, बेला फुसला कर इनको घर भेजते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। أود أن أبدي تشكراتي إلى جناب الشيخ إلياس القادري لما يقوم به دائما في خدمة الدين والإسلام ولتأسيسه القناة المدني، فقد مدت على تأسيسها 18 سنة، فقد رأينا الفوائد الجمة لهذه القناة المباركة. فوالله نود من أعماق قلوبنا أن نشكر الشيخ المؤسس الشيخ إلياس القادري على ما قام به لخدمة الدين والمسلمين، وندعو الله له بالتوفيق وأن يمد في عمره حتى يعيش طويلا معنا لخدمة الدين والإسلام والمسلمين، فشكرا لكم. सबसे पहले मैं शेख इलियास कादरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमेशा दीन इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहते हैं और आप ही की अजीम कोशिशों से मदनी चैनल का क़याम अमल में आया। इस मुबारक चैनल के क़याम को 18 बरस गुजर चुके हैं और हमने अपनी आंखों से इसके बेशुमार फ़वाइद का मुशाहिदा किया है। वल्लाह हम दिल की गहराइयों से बानी दावत इस्लामी शेख इलियास कादरी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने दीन मतीन और मिल्लत इस्लामिया की खिदमत के लिए ये अजीमुशान कारनामा अंजाम दिया। हम बारगाह इलाही में दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें मजीद तौफीक खैर अता फरमाए, उनकी उम्र में बरकत नाजिल फरमाए और उन्हें तवील अरसा तक हमारे दरमियान सलामत रखे ताकि वो दीन इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत का ये सिलसिला जारी रख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिमुनासबति हुलूल शहर रमज़ान المبارك شهر الرحمة والرضوان والمغفرة والبركات، أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لأمير أهل السنة والجماعة في بلاد باكستان حماه الله تعالى فضيلة الشيخ المربي الإمام محمد إلياس العطاري، أمير أهل السنة والجماعة في بلاد باكستان، حفظه الله تعالى ومتعه الله تعالى بالصحة والعافية، ونفع الله تعالى الأمة بعلومه ودعوته وتربيته. كما تقدموا بالتهاني والتبريكات لقناة مدني الفضائية التابعة لمركز الدعوة الإسلامية في باكستان، أهنئها بمناسبة تمام 18 عاما على تأسيسها، وهي تبث الدعوة والخير والفكر الوسطي المعتدل في ربوع العالم الإسلامي. أسأل الله تعالى لها التوفيق. میں رحمت و رضوان اور مغفرت و برکات کے حامل ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر مملکت خداداد پاکستان میں موجود شیخ طریقت امیر اہل سنت محمد الیاس عطار قادری کی خدمت اقدس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत व आफियत के साथ दराजी उम्र अता फरमाए और उनके इल्म, उनकी नेकी की दावत और फैज़ान तरबियत से उम्मत मुस्लिमा को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। नीज़ मैं पाकिस्तान में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कायम मदनी चैनल की इंतज़ामिया को भी इसके क़याम के 18 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलाशुबा ये चैनल आलम इस्लाम के गोशे गोशे में नेकी की दावत और एतदाल व मियाना रवी पर मबनी फ़िक्र के फ़रोग़ में नुमायां किरदार अदा कर रहा है। बारगाह इलाही में इल्तिजा है वो मज़ीद तौफ़ीक़ खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको जज़ा खैर अता फरमाए। मेरे बारे में हुस्न ज़न तो अल्लाह पाक इससे मुझे बेहतर बना दे। वैसे ये वजाहत कर दूँ कि मदनी चैनल मैंने जारी नहीं किया, अकेले ने। हमारी दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा भागदौड़ असली इन्हीं की है। अब भी चला यही लोग रहे, मैं भी मतलब हूँ, बस बैठा हुआ हूँ, भागदौड़ तो मैं कर नहीं सकता, यही लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हकीकत में मुबारकबाद के मुस्तहिक हमारे मरकज़ी मजलिस शूरा के अरकान और दीगर जो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, हमारा अमला माशाअल्लाह जो इसको मतलब स्टाफ है, रात दिन ये भी इसमें लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक बात है कि इजारा हो ना हो वो अपनी जगह पर एक मजबूरी होती है, लेकिन इनका काम जो है ना, ये सब दीन से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं और ये सब मिलजुल कर अल्लाह के दीन को आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक अपना अपना हिस्सा ले रहा है। अल्लाह पाक सबकी काविशें कबूल फरमाए और सबके सदक़े मुझ निकम्मे और खोटे सिक्के को भी कबूल फरमा ले, आमीन। बिजाए ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दीदार हक दिखाएगी ऐ भाइयों नमाज, दीदार हक दिखाएगी ऐ भाइयों नमाज, जन्नत तुम्हें दिलाएगी ऐ भाइयों नमाज, दीदार हक दिखाएगी ऐ भाइयों नमाज, दरबार मुस्तफ़ा में तुम्हें लेके जाएगी, दरबार मुस्तफ़ा में तुम्हें लेके जाएगी, खालिक से बख्शवाएगी ऐ भाइयों नमाज, दीदार हक दिखाएगी ऐ भाइयों नमाज, पढ़ते रहो नमाज के दोनों जहान में, पढ़ते रहो नमाज के दोनों जहान में, सब कुछ तुम्हें परेशान लग रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ सोच भी रहे हैं, क्या बात है? जी, मैं आपके आने से पहले कुछ सोच ही रहा था कि हम डेफ लोग भी इमाम बन सकते हैं। क्या हम किसी की इमामत करवा सकते हैं? इतने में आप तशरीफ ले आए, बताएं कुछ। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि डेफ इस्लामी भाई इमाम बन सकता है? ज़बरदस्त, सुबहान अल्लाह। हम ये सवाल अमीर अहले सुन्नत से कर लेते हैं। ये तो वाकई बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल आप अमीर अहले सुन्नत से कर लें। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है, क्या गूंगा बहरा शख्स बोलने वालों की या गूंगे बहरों की इमामत कर सकता है? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह। गूंगा शख्स ऐसे का इमाम नहीं बन सकता जो कम अज़ कम सही तौर पर तकबीर तहरीमा कह सकता हो। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स हो जो बोल तो सही सकता है लेकिन तहरीमा भी सही तौर पर नहीं कह सकता, तो गूंगा इसका इमाम बन सकता है। इसी तरह गूंगा शख्स दूसरे गूंगों का इमाम हो सकता है, जबकि शराइत इमामत की शराइत मौजूद हो। बिल्कुल जो गूंगे हैं उनका बिल्कुल गूंगा जो है वो
कर सकता है, कम गूंगा वो भी कर सकता है, नॉर्मल भी गूंगों की इमामत कर सकता है ना, ये पढ़ते ही है ना पीछे। वो जो आम शख्स है वो तो कर ही सकता है, गूंगा असल तो खुद गूंगा इमामत कर सकता है या नहीं कर सकता, तो वो फिर गूंगो ही की कर पाएगा, जबकि इसके अंदर बाकी दीगर शराइत जैसे आकिल बालिग है, तहारत सही कर लेता है। अब वो अंडरस्टूड है कि गूंगा जो है वो अगर शराइत इमामत के मुताबिक है तो वो अपने यानी गूंगों की इमामत कर सकता है। अगर किसी गूंगे में इतनी सलाहियत है कि कम से कम अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा ये दुरुस्त अदा कर सकता है, तो अब ये इसके पीछे ऐसे गूंगे के पीछे नहीं पड़ सकता जो इस अल्लाह अकबर भी तकबीर तहरीमा भी नहीं कह सकता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हमारे स्पेशल पर्सन्स जो मोतकिफिन एतिकाफ़ में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मदनी चैनल के जो 18 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो रहे हैं उस पर बहुत खुश हैं और ये भी अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर रज़ा तारी है। मदनी चैनल को माशाल्लाह 18 साल मुकम्मल होते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरे सुन्नत को, आप सबको भी मदनी चैनल वालों को जो मदनी चैनल चलाते हैं सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल को 18 साल पूरे हो गए हैं। मैं अमीर अहले सुन्नत को और तमाम मदनी चैनल के नाजरीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिला शक व शुबा मदनी चैनल के ज़रिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मदनी चैनल रमज़ान मुबारक में भी अच्छी नशरियात पेश करता है। पूरा ही साल हमें इल्म दीन सीखने को मिलता है। मदनी चैनल को 18 साल हो गए माशाल्लाह। अमीर सुन्नत को, तमाम अरकान को, निगरान शुरा को और जितने भी इस मदनी चैनल के अमले में काम कर रहे हैं यानी कि अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इन सब को मेरी तरफ से बहुत 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 मदनी चैनल की 18वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला मदनी चैनल को सलामत रखे, मदनी चैनल के देखने वालों को भी सलामत रखे। इनका कहना यह है भाई कि मैं बहुत खुश हूँ, मदनी चैनल को 18 साल मुकम्मल हो गए और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि मदनी चैनल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला माशाल्लाह। मेरा नाम जाहिद है और मैं भी मदनी चैनल को 18 साल मुकम्मल होने पे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। भाई अमीर अहले सुन्नत को बहुत बहुत मुबारक हो 18 साल मुकम्मल होने पर, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और इनका कहना है कि मदनी चैनल पे जो हमारे लिए सिलसिले चलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए भी हम बहुत कुछ सीखते हैं माशाल्लाह। अमीर अहले सुन्नत को सबकी तरफ से मुबारक। तो ये हमारे खुसूसी अफराद भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। मदनी चैनल को 18 साल मुकम्मल होने पे स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह। मेरी तरफ से दावत इस्लामी की मरकज़ मजलिस शूरा और इसकी मदनी चैनल की मजलिस और जो दुनिया भर में मदनी चैनल आम करें कि मजलिस से बनी हुई उन सबको, इनके मुबल्लिगीन को, इनके नात ख़वानों को, हाज़रीन को, नाजरीन को, जो भी इसको देखते हैं, जो दूसरों को दावत देते हैं, जो अपने घर में इसको चलाते हैं, और हमारे मदनी चैनल के तमाम अमले यानी स्टाफ को, सभी को मदनी चैनल की 18वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। खाली मेरे को अकेले को नहीं दिया करो मुबारकबाद, सबको दिया करो, सब मिलके ही करते हैं ना। हकीकत नहीं, बिल्कुल ही हकीकत है, ये आजी भी नहीं है, सीधी सी आंखों देखा नजर आ रहा है, सब मिलके कर रहे हैं। आप भी देखें बुजुर्गों का मदनी चैनल, आप भी देखें, आप भी देखें, आप भी देखें बुजुर्गों का मदनी चैनल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। प्यारे बच्चों, नमाज फजर का वक्त हो चुका है।
کچھ ہی دیر میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سارے ساتھ نماز پڑھنے چلیں فجر کی۔ ہاں جی صاحب، ابھی تو دل ہی نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، کوشش کریں، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ یار ابھی انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں، پھر بھی دل عجیب ہو رہا ہے۔ یہ ان کی بات ماننے میں حرج ہی کیا ہے؟ پھر چلیں نماز پہ، آ جاؤ۔ چلو۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ بہت خوشی ہوئی آپ مسجد تشریف لائے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی خدمت سراپا شفقت میں عرض ہے، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ بزرگ نماز کی دعوت کس انداز میں دیں کہ ہماری بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے اور لوگ مسجدوں کی طرف کھچے ہوئے چلے آئیں، ارشاد فرمائیے۔ ماشاءاللہ، میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ آپ نے جب دعوت دی تو سلام نہیں کیا تھا، یا تو وہ ایڈٹ ہو گیا ہے، خیر یہ تو خاکہ ہے، تو یہ سلام کرے ان کو، سلام سے مطلب جلدی آدمی اٹریک ہوگا، متوجہ ہوگا، اور اس کو وحشت بھی کم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پھر اس کو جس طرح آپ نے خاکے میں دیکھا کہ مختصر الفاظ میں نماز کی کہ مسجد جماعت تیار ہے، آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، تو دیکھو انہوں نے ٹال دیا تھا نا، اور ٹالنے الفاظ کیا کہ میں سن نہیں پایا تھا، دل نہیں ہو رہا، اچھا تو یہ ٹال دیا نا اس کو، پھر دوسرے کی تھوڑے توجہ گئی اور کچھ یوں جی ہوا، اور یہ سارے مسجد پر چلتے ہوئے دکھائے گئے۔ تو یوں اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ نمازی بڑھیں گے، اور دیگر بزرگوں کو بھی، اگر کہ بزرگ کا اپنا ایک امپریشن ہوتا ہے، عام آدمی کا اپنا امپریشن ہوتا ہے، اسی طرح امام جو ہے مسجد کا، اس کا اپنا امپریشن ہوتا ہے کہ مسجد میں امام بھی اگر دکانوں پر ادھر سے گزرتے ہوئے اگر نماز کرتا ہوا جائے نا، آئیے آپ بھی آئیے، اذان ہو گئی، جماعت تیار ہے، تو اماموں کی وجہ سے بھی لوگ نماز بھلے نہیں پڑھتے ہوں، مسلمان جو ہے عام طور پہ رسپیکٹ کرتے ہیں، تو اس طرح اس کی بات کا بھی اثر ہوا۔ سب یہ نماز کی دعوت دینے والے بن جائیں نا تو مسجدیں ایسی آباد ہو جائیں کہ بس مکہ مدینہ۔ مسجدوں کی ویرانی، یعنی مسجدیں خالی خالی ہیں، اس کا ایک سبب ہماری نیکی کی دعوت میں کوتاہی بھی ہے۔ ہم اگر سب نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں نا تو انشاءاللہ مسجدیں بہت آباد ہوں گی، نمازیوں کی تعداد بہت بڑھے گی۔ دیکھو دعوت اسلامی نے کوشش کی تو ایک تعداد انہیں گنتی نہیں ہو سکتی، اتنے بے نمازی الحمدللہ نمازی بن گئے، تو کوشش کرتے رہیں۔ الحمدللہ ہر فرد مبلغ ہے، حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آئے تو مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت لکھا ہے کہ ہر مسلمان مبلغ ہے، تو جس کو جتنا آتا ہے 100% آتا ہوا اتنا پہنچا دے، تو نماز پڑھا کریں، اس کے لیے کوئی درس نظامی کرنے کی تو حاجت نہیں ہے، نہ مفتی کورس کی ضرورت، ہر مسلمان کہہ سکتا ہے کہ نماز پڑھیے، آئیے جماعت تیار ہے، ہمیشہ سچ بولا کریں، جھوٹ سے بچا کریں، ہے نا، یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں تو یہ عام آدمی جانتا ہے اور بول سکتا ہے۔ ہاں جہاں مطلب گہرائی میں پھر زیادہ نہ جائیں، علم نہیں ہے تو جتنی 100% معلومات ہے، علماء سے سنا یا کتاب میں پڑھا ہے، اتنا ہر ایک پہنچاتا رہے گا، نیکی کی دعوت دیتا رہے گا، تو انشاءاللہ مسجد آباد ہوں گی، گناہوں کا زور ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا سوال یہ ہے کہ تراویح میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا کیسا ہے؟ ہر رکعت میں سورہ اخلاص اب پڑھ تو سکتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی، بلا قرات ہو جائے گی، بلا قرات ہی ہو گیا۔ اب وہ تنہا ہی پڑھے گا، امام پڑھے تو امام کے لیے عام طور پہ جو علم ترا بولتے ہیں، علم ترا کیفا سے لے کر والناس تک یہ 10 صورتیں بنتی ہیں، تو یہ اس کو 2 بار پڑھتے ہیں، 10 رکعت میں یہ 10 صورتیں پڑھیں گے، پھر جو 10 رکعت ہیں ان میں بھی پھر علم ترا سے شروع کر کے والناس تک پڑھیں گے، تو یوں 20 رکعتیں تراویح میں پڑھنے کا بھی ہے مطلب سلسلہ۔ تو یہ علم ترا کہلاتی ہے، اسی وجہ سے کہ وہ علم ترا سے شروع ہوتی ہے، اس میں آسانی ہوتی ہے صورتیں یاد رکھنا، لیکن قرآن کریم سنت ہے ختم کرنا، جو نہیں جانتے قرآن شریف ختم نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہ اس طرح کرتے ہیں۔ بعض امام اس طرح پڑھاتے ہیں نماز، یا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجد کے امام نہیں ہوتے، مسجدوں میں کم ہوتی ہے علم ترا، عام طور پہ ختم قرآن کیا جاتا ہے، تو اپنے طور پر جو پڑھتے ہیں، بعض ہر جگہ حافظ اویلیبل نہیں ہوتا، یا حافظ ہو تو موافق نہیں آتا، بعض اوقات اس کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر یہ علم ترا سے پڑھتے ہوں گے۔ اکیلا پڑھتا ہے تو اگر قل ہو اللہ رکعت میں پڑھی تو بھی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد کے لیے جو ٹوپیاں بنوائی جاتی ہیں تو اس میں مسجد کے نام بھی بعض جگہ لکھے جاتے ہیں، نام مقدس ہوتے ہیں، تو یہ بے ادبی تو نہیں؟ اس میں بھی چلے جاتے ہوں گے پہن کے۔ بسا اوقات سجدے میں تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ آگے والے کے پیر اس طرف ہوں گے، لیکن عرفاً اس کو بے ادبی تعظیم نہیں کرتے، وہ تو یوں پھینک دیتے ہیں، ادھر پڑھی ہے ادھر پڑھی ہے، تو لکھنا نہیں چاہیے۔ اگر نشانی رکھنی ہے تو کوئی اسٹار بنا لیا، چاند تارا بنا لیا، ایسی چیز بنا لی جائے کہ یہ ہماری مسجد کی ہے۔ ٹوپی کوئی چراتا نہیں ہے، سمجھے، یہ اس لیے لکھنا کہ کوئی چرا کے لے نہ جائے پہن کر مشکل ہے۔ اصل میں اب ٹوپیاں وہ دوسری والی بھی رکھتے ہیں، کیونکہ اصل میں پہلے مسجد کی جو عام ٹوپی وہ چٹائی اور وہ پلاسٹک کی تھی، اس میں کہتے تھے کہ بچے اس سے، تو اب کئی مسجدوں میں ٹوپی اچھی والی رکھتے ہیں کپڑے کی، تو اس پہ پھر وہ لکھتے ہیں۔ اچھا، علامت بنا دیجیے اور کیا۔ جی، مگر یہ چٹائی کی ٹوپیاں اور جو ہے نا، یہ یعنی کہ نماز میں ایسا حلیہ ہو کہ معززین کے سامنے جا سکیں۔ اب آپ کو دعوت ہے کسی میرج حال میں، تو یہ مسجد کی ٹوپی پہن کے جائیں گے؟ آپ نہیں جائیں گے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے بھی ایسا معقول حلیہ ہو۔ یہ رواج ہے بس ٹوپی کا، یہ ننگے سر کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، یہ بھی دیتے تھے، ہیں نہیں تھے، اب تو ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں لوگ۔ پہلے ایک مخصوص طبقہ تھا جو ننگے سر پڑھتا تھا، جس کا کئی بار عرض کیا میں نے، اب پتہ نہیں چلتا اس طبقے کا، سب معاملہ جو ہے اب عام آدمی ننگے سر جاتا ہے۔ پہلے ننگے سر محفلوں میں، مجلسوں میں، بزرگوں کے سامنے ادب کے خلاف سمجھا جاتا تھا، اب وہ دور بدل گیا۔ اب تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ امیر علیہ السلام برکاتہ العالیہ کے آفیشیل فیس بک یوٹیوب اکاؤنٹس پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یہ اسید سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے اگر نیند آ جائے تو کیا حکم ہوگا، اور اونگ آ جائے اس دوران پھر رکعتیں اگر بھول جائیں تو کس طرح نماز کو پوری کریں؟ حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بہار شریعت میں کہ پورا قاعدہ اخیرہ نہ آخری قاعدہ سوتے میں گزر گیا، بعد بیداری ہے نا، اب نیند اڑی تو بقدر تشہد، یعنی جتنی دیر میں التحیات تو پڑھی جاتی ہے پوری ایک ایک حرف، بیٹھنا فرض ہے ورنہ نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی قیام، قراءت، رکوع، سجود میں اول سے آخر تک سوتا ہی رہا
तो बाद बेदारी उनका इआदा यानी उनको लौटाना रिपीट करना फ़र्ज़ है, वरना नमाज ना होगी। और सज्दे सहू भी करे। लोग इसमें गाफिल हैं, खुसूसन तरावीह में, खुसूसन गर्मियों में। तरावी को खुसूसन इसलिए कि तरावी में आमतौर पर नींद चढ़ती है लोगों को, इसी तरह खुसूसन गर्मियों में कि सर्दी के मुकाबले में गर्मी में ज़्यादा नींद चढ़ती है। हवाला बहार शरीर हिस्सा 3 सफ़ा 515। फेसबुक लाइव पर ये कमेंट मौसूल हुआ है, सवाल कर रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में अगर कोई बड़ा गुनाह हो जाए तो उसकी मुआफ़ी कैसे हो सकती है, और सच्ची तौबा की तौफीक मिल जाए, बड़ा परेशान हो, रातों को नींद नहीं आती, इसका हल इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह पाक करम फरमा दे। हर गुनाह की तौबा है। जब कुफ्र की तौबा है तो और गुनाह तो इससे हल्के ही होते हैं, मगर तौबा का अंदाज है। जब कुफ्र से तौबा करेगा तो दिल से तौबा करे जो कुफ्र हुआ इससे, और उससे तौबा करके कलमा भी पढ़ना होगा जब इस्लाम में दाखिल होगा, नहीं इस्लाम को कबूल करे। ये तो कुफ्र की तौबा। अच्छा, और बाकी गुनाह ऐसे होते हैं कि बाज़ों की गुनाह सिर्फ तौबा काफ़ी होती है, बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी तलाफ़ी भी होती है। जैसे नमाज क़ज़ा हो गई, ये बहुत बड़ा गुनाह है, तौबा करे इसकी, लेकिन नमाज को पढ़े भी, क़ज़ा इसकी पढ़े, तब ये तौबा कंप्लीट हुई। रोज़ा छूटा, रोज़ा छोड़ दिया था, नादिम हुआ, तौबा करे, जानबूझे रोज़ा छोड़ा, मगर अब एक रोज़ा इसके बदले रखे भी, ये क़ज़ा। किसी के पैसे दबा लिए, अब नादिम हुआ, तौबा करे बेशक करनी चाहिए, लेकिन उसके पैसे भी उसको लौटाने होंगे, तो ये सब इसको तलाफ़ी कहेंगे, लॉस पेमेंट। जो भी किया वो नुकसान अदा करना है। किसी को मारा, ना हक मारा, अब यह कि इसकी भी तौबा करे, लेकिन यह कि जिसको मारा उससे माफ़ी भी मांगनी होगी। खाली तौबा काफ़ी नहीं होगी, इसको तलाफ़ी कहेंगे कि अब इसने लॉस पेमेंट भी कर दिया, कि इसको मतलब है कि राज़ी कर लिया माफ़ मांग कर। ये नहीं कि सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी, कान में बोल दिया सॉरी, ये नहीं चलेगा, इससे ना उसका दिल मुतमईन होगा। जितनों के सामने किया था उन सबको पता चले कि आपने माफ़ी मांग ली है। SMS के ज़रिए ये सवाल मौसूल हुआ है, ये कह रहे हैं कि आँखों में लेंस लगाते वक्त जो पानी निकलता है, क्या ये नापाक होता है, और क्या इससे वज़ू टूट जाएगा? वज़ू तो नहीं टूटेगा, वज़ू मरज़ की वजह से जो आँखों से निकले ना, उससे टूटेगा और नापाक भी होगा। जैसे कि अब प्याज काटते हुए या मिर्चें या कोई गर्द व गुबार पड़ गया और पानी आ गया आँखों में, या रोया तो पानी आ गए, खौफ खुदा में या नात शरीफ सुनकर इश्क़ रसूल में रोया, याद मदीना में रोया, तो इन पानियों से ना वज़ू टूटे ना ये नापाक। मरज़ की वजह से जो आंसू निकले, बीमारी की वजह से, वो वज़ू तोड़ेगा और नापाक भी है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाल्लाह, मदनी चैनल ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है माशाल्लाह, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मुझे अपने और सारी उम्मत की इस्लाह की कोशिश करनी है का नारा गूंजता है और नातख्वानी गूंजती है। उम्मत के इस्लाह के लिए लाखों लोगों की ज़िंदगियों के अंदर एक ऐसी तब्दीली लेके आए हैं कि मैं बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला मौलाना इलियास कादरी साहब का साया तादेर सलामत रखे, सेहत और सलामती के साथ। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक खिदमत है। मीडिया इंडस्ट्री में दीनी, मजहबी और इखलाकी मवाद की तशहीर एक बहुत बड़ी खिदमत है, जिसे मदनी चैनल मुसलसल जो है जिसकी तरवीज कर रहा है। मैं समझता हूँ कि मदनी चैनल आज के दौर के अंदर हम तमाम मुसलमानों को इसकी कदर करनी चाहिए। इस्लाम की जो खिदमत कर रहे हैं इसकी दुनिया में मिसाल नहीं। ये चैनल ना सिर्फ दीनी तौर पे भी खिदमत अंजाम दे रहा है बल्कि समाजी तौर पे भी लोगों में तब्दीली लाने के लिए काम कर रहा है। बानी इस चैनल के मौलाना इलियास कादरी साहब और उनकी मजलिस शूरा
کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس قدر محنت سے انہوں نے دین کی تبلیغ کا کام کیا اور اپنی مثال آپ ہیں. بلا شبہ مدنی چینل ایک اصلاح پہ مبنی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہتر مواد نشر کیا جا رہا ہے. مدنی چینل دی جڑی 18ویں سالگرہ ہے ادھر تے مبارکباد پیش کرنا انتظامیہ کو کہ بہت اچھا چینل چلدا پہ جڑی ساری اسلامی تعلیمات ہیں انہوں کو روشناس کرنا پہ خاص طور تے ساری بھیڑاں کو سارے والا کو انہوں دی جڑی تربیت تھیندی پئی ہے وہ میں سمجھدا کہ یہ سارے ایک گھر دا ایک حصہ ہے مدنی چینل. مدنی چینل نے اپنا معیار باوقار اور دینی لحاظ سے بہت زبردست رکھا ہے اور گھروں میں یہ دینی چینل چلنا چاہیے اور ہم لوگ بھی اسے گھر میں چلاتے ہیں تاکہ بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے. ہم مدنی چینل کے 18ویں سالگرہ کے موقع پر امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری اور مدنی چینل کے تمام سٹاف کو دل کی تہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. امیر اہل سنت کو مدنی چینل کی 18ویں سالگرہ مبارکباد. الحمدللہ ذات اسلامی کا چینل مدنی چینل بہت ہی اچھے انداز میں دین کی دعوت کو عام کر رہے ہیں. 10 رمضان المبارک ان کے چینل کو 18 سال مکمل ہو رہے ہیں جس کے مکمل ہونے پر ہم ان کو 18ویں سال کا مبارک بات پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کے بھلے جذبات کا. مدنی چینل کو اپنے گھر میں بھی سب چلائیں. دوسرا گناہوں بھرے چینل سے بچیں تو انشاءاللہ آپ کا بچہ نمازی بن جائے گا. سب اپنے گھروں میں مدنی چینل چلائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عثمان علی بات کر رہا ہوں گجرات سے. پیر صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کیا امام کے پیچھے جو مقتدی ہوتا ہے اس کی اگر غلطی ہو جائے مقتدی سے تو کیا مقتدی کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ جیسے کہ تحیات میں اس کی غلطی ہو گئی یا ویسے کوئی اور غلطی ہو گئی واجب میں ہو گئی، کیا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہو، جیسے ہم نے تحیات کی بات کی نا، تو اتحیات میں تلفظ میں حروف میں ایسی تبدیلی آ گئی کہ معنی خراب ہو گئے اس کے، تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی. سجدہ سہو سے کافی تلافی نہیں ہوگی، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا. اب اگر کوئی نماز کا واجب چھوٹا امام کے پیچھے بھول کر تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد حمزہ رضا عطاری لاہور سے. پیارے امیر اہل سنت، آپ نے فرمایا تھا کسی کا وائی فائی بغیر اجازت استعمال نہیں کر سکتے. اگر کسی نے بغیر اجازت کسی کا وائی فائی استعمال کر لیا تو اب وہ معافی مانگے یا کچھ اور کرے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے اور ہم سب گھر والوں کے لیے دعا فرما دیجیے. ماشاءاللہ کسی خوف خدا والے نے اس بچے کو آگے کیا ہے سوال کرنے کے لیے. یہ جواب آنے خالی معافی مانگنا کافی ہو جائے گا. اب اس میں بل کا تو سمجھ نہیں آئی. اس میں معافی تو مانگنا پڑے گی. اب یہ ہے کہ اگر کوئی چارجز کی کوئی نوعیت بن سکتی ہے اس میں اور وہ مطالبہ بھی کرتا ہے تو پھر اس کو دینا پڑیں گے، ورنہ عام طور پہ اتنا وہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ چارجز کا مطالبہ کرے یا چارجز کو بہت زیادہ اس میں بنتے ہوں. لیکن بہرحال معافی مانگنا اس سے ضروری ہے، تلافی کرنا اس کی ضروری ہے. توبہ بھی کرے اور جس کا وائی فائی بغیر اجازت استعمال کر لیا اس سے بھی معافی مانگے. اور اگر کوئی زیادہ استعمال کر لیا اور کوئی چارجنگ کی صورت بنتی ہے، ویسے لم سم نہیں کہ وہ بول دے گا 1000 روپے لوں گا 1500 لوں گا، یہ نہیں. واقعی یعنی کہ بنتی ہے اور چارجنگ اس کی کوئی تو اتنی چارجنگ لینے کا وہ حقدار ہے. اب اگر معاف کر دے گا تو معاف ہو جائے گا، ورنہ مانگے گا کہ اور یہ واقعی ہے ایسا کہ اتنا نقصان ہوا اس کو آپ کے استعمال کرنے سے، تو پھر وہ آپ پر پیمنٹ کرنا بھی آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رمضان المبارک 1447 قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں
28 फरवरी। कुल कुरान पाक पढ़ने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 20,719, 20,719। इस्लामी बहनों की तादाद 39,448, 39,448। टोटल इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की तादाद 60,167, 60,167। 1200 दुरूद पाक पढ़ने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 27,594, 27,594। इस्लामी बहनों की तादाद 39,599, 39,599। टोटल तादाद 67,193, 67,193। माह नेक अमाल में शामिल होने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 5,645, 5,645। इस्लामी बहनों की तादाद 17,502, 17,502। टोटल तादाद 23,147, 23,147। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, तोहमत लगाने वाले को जहन्नम के एक ऐसे मकाम पर रखा जाएगा जहां जहन्नमियों का खून और पीप जमा होगा, इस मकाम का नाम बताइए। सवाल नंबर 2, तस्नीम व कोसर जन्नत में क्या 2 चीज़ें हैं। सवाल नंबर 3, रोज़ादार के मुँह की बू जो रोज़े की वजह से पैदा होती है वो अल्लाह के नज़दीक कितनी ज़्यादा पाकीज़ा है। इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस टाइम बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन और आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन, मकतबतुल मदीना का एक बड़ा ख़ूबसूरत तोहफ़ा है और वो है डिजिटल पेन कुरान। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस डिजिटल पेन कुरान में 19 मशहूर क़ुराए किराम की आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत है। 4 ज़बानों उर्दू, सिंधी, पंजाबी और इंग्लिश में तर्जमा और तफसीर ऑडियो में भी सुन सकते हैं। कुरान इंसाइक्लोपीडिया जो एक स्पेशल फ़ीचर है वो भी शामिल है। इसके अलावा अंबिया किराम का तारुफ, सूरतों का ख़ुलासा, कुरान पाक में ज़िक्र होने वाले परिंदे, समंदरी जानवर वगैरह, मखसूस आयत की फ़जीलत और बहुत कुछ स्पेशल कार्ड्स की सूरत में आप इसको भी सुन सकते हैं। और इसमें अम्मा पारा, मदनी कायदा और मुख्तलिफ़ किस्म के दिलचस्प मालूमाती कार्ड जिसमें रूहानी इलाज, अहकाम तिजारत, मदनी चैनल के सिलसिले क़यामत की निशानियाँ, दुआएं, सीरत मुस्तफ़ा, नमाज वज़ू का तरीक़ा, बहुत कुछ इस पेन कुरान में शामिल है। आप अपने घर के लिए ज़रूर हासिल करें ताकि आपके घर में मौजूद अफराद, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, औरतें हों, सब इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। 10,000 रुपये 10,000 रुपीज़ में ये पेन कुरान, डिजिटल पेन कुरान आप हासिल कर सकते हैं। माशाअल्लाह। चलो कोई इधर कैमरा हो तो इनको दिखा दो। माशाअल्लाह ये रिसाला हाथ में रखा हुआ इन्होंने, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी इनका मंजर नहीं आया ईसाई भाइयों का। माशाअल्लाह अब आ गया। रमज़ानुल करीम मनाने के पुरकैफ अंदाज, ये यूनिक रिसाला, शायद ये उर्दू में पहली बार इस तरह का रिसाला लिखा गया होगा। पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें है क्या। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इसका वो ऑडियो भी आ गया, बोलता रिसाला भी आ गया है। पढ़ना चाहें तो पढ़ें, वरना उसी से सुन लें। इंशाअल्लाह पढ़ने का अपना एक होता है, लुत्फ होता है, सुनने का भी अपना लुत्फ होता है। दोनों ही कर लें तो भी सही है। रमज़ान करीम मनाने के पुरकैफ अंदाज ये 28 रुपये कीमत पर आप मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं। 28 रुपीज़ जी प्राइस
28 रुपए। रोजादार को पानी पिलाने का सवाब, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रोजादार को पानी पिलाएगा अल्लाह पाक उसको मेरे हौज से पिलाएगा कि जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा न होगा। या अल्लाह पाक जो कोई 24 सफ़हात का रिसाला रमजानुल करीम मनाने के पुरकैफ अंदाज पढ़ या सुन ले, उसे माह रमजान की मोहब्बत से मुशर्रफ फरमा कर खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमा और उसको वालिदैन समेत जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला देकर सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाय खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 27 फरवरी 2026 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, दुआ के दौरान दोनों हाथों को मिलाकर रखना चाहिए या इनमें फासला होना चाहिए? जवाब, फासला होना चाहिए। सवाल नंबर 2, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आखिरी रमज़ान में कितनी मरतबा कुरान पाक का दौर फरमाया? जवाब, 2 मरतबा। सवाल नंबर 3, हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाहु अन्हा की वालिदा मुहतरमा का नाम बताइए? जवाब, हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सेलेक्टेड नाम: बिनते गोहर, डेरा इस्माइल खान, बिनते अब्दुल गफ्फार, कोट मिठन, मोहम्मद मुज़म्मिल रदा बिन मोहम्मद वसीम, हैदराबाद, बिनते अरशद अत्तारिया, सरगोदा, बिनते फारूक, नारंग, बिनते मुईनुद्दीन अत्तारिया, औरंगी टाउन, कराची, हसन रदा बिन राना अफजल, मुल्तान। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरान अंदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते अब्दुल गफ्फार, कोट मिठन। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फ़ैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फ़ैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। देखिए मदनी मुज़ाकरा, माह रमज़ान की ये बरकतें देखो लिए आया। ये देखो 2 मरतबा दिन में है दिल पर कैफ